नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम तुम्मा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बि ला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह हमें हमारी मौत के वक्त कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के इस्तकबाल के लिए। बस अब 1 या 2 दिन रह गए हमारे, इंशाल्लाह वो बेसिकली जो कुरान जो रमज़ान है, रमज़ान के हवाले से हम लोग बात करने इकट्ठे हुए हैं ना, तो बस वो खुतबा हो गया और फिर इसके बाद जो है ना दुआ हो गया, अल्लाह ताला की हम्दो सना होगी और फिर इंशाल्लाह इसके बाद जो हम थोड़ा सा रमज़ान के बारे में देखते हैं। तो बस अब आप लोग जब आते हैं ना, कोई भी आए ना, तो जब स्टार्ट हो जाती है ना, अब देखिए कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अल्लाह ताला का जिक्र करने के लिए, जो है ना अल्लाह ताला के कलाम का जिक्र करने के लिए, अल्लाह ताला की थोड़ी सी जो अल्लाह ताला ने हमें शरीयत दी है थोड़ी सी उसको हम जानेंगे। तो जब जिक्र स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर इसके बाद कोई किसी को सलाम भी नहीं करता, खामोशी से आकर जो ना बैठ जाए ना, कोई ना किसी से मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम एक कनेक्शन हमारा अल्लाह ताला के साथ जब वो स्टार्ट हो गया है ना, हम अल्लाह ताला के साथ समझो एक कनेक्शन में है, तो फिर इसके बाद जो लोग जो है ना, बस लोग जो है ना आकर खामोशी से बैठ जाएं, कोई किसी को सलाम भी ना करे, ना कोई किसी की तरफ देखे। तो जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ना, हमें बस वो उस मकसद को देखना है ना, हम क्यों यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आपको पता है कि जिस जगह पर आप लोग जितने जितने कदम चल कर आए, आपको पता है आपके साथ एक फ़रिश्ता है, एक फ़रिश्ता आपके साथ आया, झंडा उठाकर एक फ़रिश्ता जो है ना आप लोगों के साथ आया और यहाँ तक जो है ना उस फरिश्ते ने आपको छोड़ा है। अब जब आप लोग वापस घर जाएंगे ना, तो वही फरिश्ता आपको अपने घर तक छोड़ेगा। क्यों? आपको पता है कि जिक्र की मजलिसों का और जिक्र में आने वालों का, कुरान सीखने और सीखने वाले जो है ना, जो कुरान सिखाने वाले और सीखने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कोई मामूली नहीं होते। पता है अल्लाह ताला का उनका बहुत बड़ा दर्जा है। और कुरान सीखने और सिखाने वाले के लिए आप लोगों को पता है ना, वाली हदीस आप लोगों ने सुनी भी है ना, कि उनके लिए आसमान में उड़ते हुए परिंदे, बिलों के अंदर चूंटियाँ, समंदर की तह में रहने वाली जो मछलियाँ हैं ना, वो भी सीखने और सिखाने वाले के लिए दुआएं करती हैं। और जिस जगह पर अल्लाह ताला का जिक्र होता है ना, तो वहाँ पर जो है ना सकीनत तारी हो जाती। सकीनत का मतलब क्या होता है? एक इत्मीनान और सुकून। तो इत्मीनान सुकून देखिए, हमें इत्मीनान और सुकून हमें घर पर बाज़ औक़ात हमें कुछ भी नहीं होता, अच्छे भले हम बैठे हुए होते हैं, हमें एकदम एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, एकदम हमें डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब अल्लाह ताला का जिक्र में बेहतरीन जिक्र जो है ना वो कुरान पाक का जिक्र है, यानी कि अल्लाह ताला की कोई किसी भी बात का अगर हम जिक्र करते हैं तो आपको पता है उस मजलिस के अंदर सकीनत तारी हो जाती है। अल्लाह ताला उस मजलिस में आने वाले जितने भी लोग हैं ना, उन सब लोगों को जो है ना अपनी रहमत के दामन में लपेट लेते हैं और उनकी कोई दुआ भी रायगा नहीं जाती। आपको पता है क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला जो है ना जिस जगह पर भी अल्लाह ताला का जिक्र होता है ना, तो वहाँ पर फरिश्ते उस जगह को घेर लेते हैं, आ जाते हैं। फरिश्तों को ना तलाश होती है उन जगहों की जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा होता है। तो फिर सारे फरिश्ते जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो भी जिक्र सुनने के लिए उस जगह को घेर लेते हैं और बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। और आपको पता है कि खामोशी से वो सुनते हैं। तो जब फरिश्ते खामोश हैं और जो लोग भी खामोशी से और फिक्र से जब वो सुनते हैं ना अल्लाह ताला की बात, तो फरिश्ते उनके लिए दुआएं रहमत करते हैं। और जो उस जिक्र से महरूम होता है और जो उस जिक्र को अहमियत नहीं देता, तो आपको पता है कि फिर फरिश्तों की तरफ से एक जगह पर आपको पता है दुआएं रहमत आ रही होती है ना, फिर दूसरी तरफ से फरिश्तों की तरफ से बद्दुआएं भी आती हैं कि इसने आके जिक्र की मजलिस को बर्बाद किया। और आपको पता है कि फरिश्ते जब इस जिक्र की मजलिस ख़त्म हो जाएगी तो फरिश्ते अल्लाह ताला के पास जाएंगे और अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुम कहाँ से आए हो। अल्लाह ताला को सब पता है कि कहाँ से फरिश्ते आए, अल्लाह ताला तो अलीमुल खबीर है। लेकिन इसके बावजूद फरिश्तों से अल्लाह ताला पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। फिर फरिश्ते कहते हैं कि हम जिक्र की मजलिस से आए हैं। तो फिर अल्लाह ताला पूछते हैं कि वो लोग क्या कर रहे थे। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ताला वो आपका जिक्र कर रहे थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उस जिक्र की मजलिस में आने वाले जितने भी लोग थे ना, मैंने उन सबको माफ़ कर दिया। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ताला उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऐसे ही आ गए थे, बगैर किसी मजलिस में वो जिक्र सुनने के लिए नहीं आए थे, वो वैसे ही आकर बैठ गए थे, किसी काम से आए थे।
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں آنے والا کوئی شخص بھی محروم نہیں ہوتا، چاہے وہ اس کی نیت ہو یا نہ ہو۔ تو پلیز ذکر کی مجلسوں کو، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، بالکل خاموشی سے سنیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بھرپور رحمتیں سمیٹ کے اپنے ساتھ لے جائیں۔ بتائیں ہم سب کس چیز کے محتاج ہیں دنیا میں؟ ہم سب رحمتوں کے محتاج ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو ہی ہمارے سارے کام سنوریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو ہی ہم بخشے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو ہی ہمارے ساری پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیفیں، جو بھی کتنا سارا ہمارے دلوں میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی وہ چیزیں جو ہے نا دور ہوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم لوگ جو ہے نا اپنے اعمال کی جیسے جنت میں نہیں جانے والے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑوں جیسے گناہ لے کر بھی بعض لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ سرگوشی والی حدیث سنی بھی ہے نا آپ لوگوں نے، سرگوشی والی حدیث سنی بھی آپ لوگوں نے، کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا اور کہے گا کہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، دیکھو نامہ اعمال، تو اس میں تمہارے گناہ نظر آ رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا ہاں ہاں ہے۔ پھر وہ ڈر رہا ہوگا شخص، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس میں نا بڑے بڑے گناہ نظر نہیں آ رہے، چھوٹے چھوٹے گناہ تو سارے مجھے نظر آ رہے، بڑے گناہ کہاں گئے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا کہ وہ جو تمہارے بڑے بڑے گناہ ہیں نا وہ میں نے سارے ڈھانپ دیے ہیں۔ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ وہ فلاں بھی گناہ تو یاد آ رہا ہے تو فلاں گناہ؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ فلاں گناہ بھی مجھے یاد ہے، فلاں گناہ بھی تھا۔ تو پھر وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جب کہیں گے نا میں نے تمہارے یہ سارے گناہ ڈھانپ دیے، تو وہ شخص جو ہوگا نا وہ سجدے میں گر جائے گا، بے اختیار وہ سجدے میں گر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے سارے گناہ ڈھانپ دیے۔ تو دیکھیں پلیز ہم سب کو جو ہے نا اب وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن جب آپ سنیں گے نا انشاءاللہ دورہ قرآن، تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا ہم تو دنیا میں ایسے بولتے رہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرنے والا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ جب ہم آخرت میں جائیں گے تو کچھ نہیں، مولویوں کی ڈرانے کی ساری باتیں ہیں، اور کوئی نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی ماں بھی اپنے بچے کو کوئی آگ میں پھینکتی ہے؟ ہم لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرنے والا ہے، تو کیا ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی آگ میں ڈالیں گے؟ یہ بس مولویوں کی جو ہے نا ڈراوے ہی ہیں، یہ آگ کے لوگ جو ہے نا ڈراتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ آخرت میں بھی جو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہوگا نہیں۔ پلیز آپ لوگ جو ہے نا وہ قرآن کو غور سے سنیے گا، آپ کے لیے اتنا اچھا انتظام ہو رہا ہے یہاں پر دورہ قرآن کا، قرآن کو جو ہے نا غور سے سنیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف اللہ تعالیٰ کا جو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے نا رحمان اور رحیم، تو یہ رحمان جو صفت ہے نا اللہ تعالیٰ بہت مہربان، بے انتہا مہربان۔ آپ سوچتے نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں تو رحمان اور رحیم دونوں صفتیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں؟ تو رحمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، اور رحیم کا کیا مطلب ہے؟ معاف کرنے والا ہے۔ تو رحمان اور رحیم یہ دونوں صفتیں کیوں آئی ہیں ساتھ؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ایک ساتھ دونوں صفتیں آئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، تو رحمان اور رحیم جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جوش مارتے ہوئے سمندر ہیں، جوش مارتا ہوا جو سمندر ہے نا، یعنی کہ ہر وقت 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم دنیا میں ہمارے ساتھ لونگ ہے، چاہے کوئی کیسا بھی کوئی بے ایمان ہو، گناہ گار ہو، کتنا بھی وہ حرام کھاتا ہو، کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں کرتے کہ وہ تہجد گزارے، وہ نیک ہے تو اس کے ساتھ اس کو سارا کچھ دینا ہے، اور یہ جو نا حرام کھاتا ہے، یہ شرابی ہے، زانی ہے، تو اس کو میں نے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو ہی نواز رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے نا، لیکن آخرت میں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت جو رحمان جو ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی صرف رحیم ضرور ہوگی، وہ معاف کر دے گا، لیکن رحمان وہ، کیونکہ آخرت میں تو عدل کا دن ہے نا، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، تو آخرت میں وہ جو نا رحمان کی صفت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی، رحیم کی ہوگی، اور وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بس وہ انصاف کا دن ہوگا، جس نے جیسا کیا ہوگا ویسا ہی اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے۔ اب وہ کن لوگوں کو معاف کریں گے اللہ تعالیٰ؟ آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کو معاف کریں گے؟ انشاءاللہ آپ دورہ قرآن غور سے سنیے گا، قرآن میں آپ لوگ دیکھیے گا وہ کون خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے کہے کہ جاؤ چلے جاؤ جنت میں، تمہارا کوئی حساب، پہاڑ جیسے تمہاری گناہ ہیں تمہیں نظر بھی آ رہے ہیں نا، لیکن میں نے ڈھانپ دیا۔ تو بس وہی چیز ہے نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت، پلیز اس لیے میں نے آپ کو اتنی لمبی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہم نے دعا کرنی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دفعہ جب حضرت عائشہ کو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جو ہے نا جنت میں جاؤں گا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا آپ بھی یا رسول اللہ، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں سے پاک،
لیکن حضرت عائشہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ میں بھی کوئی بھی اپنے اعمال کے اوپر تکیہ نہ کرے کہ میری بڑی نیکیاں ہیں اور یہ نیکیاں جو ہے نا وہ مجھے جنت میں لے جائیں گی. نہیں, ہم نے وہ کام دیکھنے ہیں کہ وہ کون سے کام ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے. ہم وہ کون سے کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت آئے گی. ہم یہ نہ کہ ہم نے بڑے بڑے کوئی نوافل پڑھ لیے, ہم تہجد گزارے, ہم نے حج و عمرے کر لیے, ہم تو زکات بھی دیتے ہیں, ہم صدقات و خیرات سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن ایک سائڈ پر ہم سارا کچھ کرتے ہیں اور ایک سائڈ پر ہم کچھ ایسے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آئے گی ہم پر. تو رحمت کی دعا بہت ہم نے مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا ہم نے مانگنی ہے. تو اب دیکھیے کہ شعبان کا مہینہ آتا ہے, اور شعبان کا مہینہ کیسا ہوتا ہے؟ شعبان کا مہینہ جیسے جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہونے لگتا کہ اب جو رمضان رمضان رمضان, آپ دیکھ ہر جگہ جو ہے نا وہ رمضان کا ذکر اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ بس اب روزے آنے والے, روزے آنے والے, روزوں کی تیاری کرنی ہے, روزے آنے والے. مطلب ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں, مسجدوں میں دیکھ لیں, جگہ جگہ حلقے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے نا اس کی رمضان کی جو ہے نا وہ تیاری کے بارے میں جو ہے نا وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں, لیکن روز سورج نکلتا ہے, روز چاند نکلتا ہے, ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک دن جا رہا ہے, ایک دن آ رہا ہے, ایک مہینہ جا رہا ہے, دوسرا مہینہ آ رہا ہے, سال پہ سال گزرتے چلے جا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں سارا کچھ یہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ کیسا بنایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم سب خود محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس کی الگ ہی رحمتیں اور برکتیں اور رونقیں ہوتی ہیں. ہمیں خود اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا کہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اب اتنا اچھا رحمتوں بھرا مہینہ آ رہا ہے, برکتوں بھرا مہینہ آ رہا ہے, اس کا الگ ہی ایک الگ ہی اس کی رونق ہوتی ہے. بتائیں میں سوچتی ہوں کہ اگر رمضان کا مہینہ نہ ہوتا, اگر رمضان کا مہینہ نہ ہوتا تو کیا ہم اسی طرح سے جو ہے نا اتنا زیادہ قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اسی طرح سے جو مسجدیں جو ہماری, اب دیکھیے کتنا سناٹا ہوتا ہے مسجدوں, بازوں کا دیکھیں بس ایک دو صفحے بھری ہوئی ہوتی ہیں, لوگ اتنی پابندی سے نماز کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں, لیکن ہم رمضان میں دیکھیں کھچا کھچ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, ہر طرف ایک شور ہوتا ہے, ہر طرف تراویحوں کے لیے جلدی جلدی کرو, جلدی بھاگو, تراویحاں نکل نہ جائیں, تراویحاں پڑھنی ہے, تہجد کے لیے لوگ اٹھ رہے ہوتے ہیں, اور ایک عجیب سا سما ہوتا ہے. تو اگر رمضان نہ ہوتا تو کیا ہم اسی طرح سے لمبے لمبے قیام کرتے ہیں, اسی طرح سے ہم اتنا زیادہ قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم دیکھیں ہم ویسے روز ہم روٹین میں اگر ہم پڑھتے ہیں, کبھی تھوڑا سا پڑھ لیا, کبھی چھوڑ دیا, کبھی نہیں پڑھا, کبھی پڑھا, اسی طرح سے ہم کر رہے ہوتے ہیں نا. لیکن رمضان میں آپ دیکھیے کہ کتنا ایک الگ ہی طرح سے رونق ہوتی ہے. تو رمضان نہ ہوتا تو ہم اتنی زیادہ عبادت نہ کرتے, اتنا قیام اللیل لمبا لمبا نہ کرتے, ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. ہم لمبی لمبی تراویحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لمبے لمبے کھڑے ہوتے ہیں, لمبا لمبا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں کچھ بھی تھکن نہیں محسوس نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے, رمضان کی ساری برکتیں ہیں نا. اور آپ کو پتا ہے کہ صحابہ اکرام جو تھے نا, اب دیکھیں دنیا میں کتنی ساری خوبصورت جگہیں ہیں, ہم دیکھتے ہیں اتنی خوبصورت جگہیں ہیں, لیکن جگہوں کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں جو مکہ اور مدینہ کو, جو مسجد الحرام اور مسجد النبی کو جو اہمیت حاصل ہے, آپ دیکھیں وہاں اگر جاتے ہیں تو کتنا زیادہ ہمیں ایک سکون ملتا ہے نا, دل کرتا ہے واپس جائیں. حالانکہ اس سے زیادہ اچھی جگہیں ہیں دنیا میں, لیکن جو ہے نا ہمیں جو وہاں پر سکون آتا ہے نا, وہ ہمیں دیکھیں کہ کہیں اور پوری دنیا میں کوئی بھی اچھی جگہ ہو ہمیں سکون نہیں آتا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ رمضان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھا ہوا ہے ایسا ہے نا کہ وہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہمیں واقعی لگتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اب اس مہینے میں ملنے والا ہے. آپ کو پتہ ہے صحابہ اکرام جو تھے نا, وہ رمضان کو پتہ کس طرح سے دیکھتے تھے؟ وہ رمضان کو اس طرح سے دیکھتے تھے, وہ کسی انسان کا درجہ دیکھنا چاہتے تھے نا, تو وہ یہ کہتے تھے کہ نا بھائی تم نے کتنے رمضان دیکھے اپنی زندگی میں؟ ہم کبھی پوچھتے ہیں کسی سے کہ تم نے کتنے رمضان دیکھے ہیں؟ مطلب تم نے جب سے تم بالغ ہوئے, جب سے تم پر روزے فرض ہوئے, تم نے کتنے رمضان گزار لیے ہیں؟ تو وہ جو نا جس نے سب سے زیادہ رمضان گزارے ہوئے ہوتے تھے نا, تو صحابہ اکرام کہتے تھے اس کا درجہ زیادہ بلند ہے. کیوں؟ اب دیکھیں پلیز, ہم سب جو آج آئے ہیں نا یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے ہم نے کچھ لے کر جانا ہے. ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ ہم بچپن سے جو ایک رمضان گزارتے چلے آ رہے ہیں نا, ہم نے ایسا رمضان نہیں گزارنا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں صحابہ اکرام جو ہے نا وہ کیوں پوچھتے تھے رمضان تم نے کتنے گزارے ہیں, اور کسی کا درجہ دیکھنا چاہتے تھے, وہ پوچھتے تم نے تمہاری زندگی میں کتنے رمضان آئے. اس شخص کا درجہ نا سب سے زیادہ ہے. پتہ ہی کیوں؟ آپ لوگوں نے وہ والی حدیث سنی بھی ہے کہ دو شخص جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک ساتھ مسلمان ہوئے. اب ایک صحابی جو تھے نا وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے, ساتھ ہی مسلمان ہوئے. ایک جنگ میں شہید ہو گئے, اور دوسرے صحابی جو تھے نا وہ 1 سال کے بعد فوت ہوئے. وہ شہید نہیں ہوئے, وہ ویسے ہی فوت ہو گئے. تو تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے نا ایک صحابی کو یہ دونوں خواب میں آئے. اب یہ دونوں خواب میں آئے اور دیکھا کہ جو بعد میں جو شخص فوت ہوا تھا نا, شہید نہیں ہوا تھا, وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا, اور جو شہید ہوا تو وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا. وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا, حالانکہ ہم سب کو پتا ہے نا جو شہید ہونے والا ہے سب سے پہلے وہ جنت میں جائے گا. تو انہوں نے کہا جو شہید ہو گیا اس کو تو پہلے جنت میں جانا چاہیے, وہ شہید بھی ہوا ہے 1 سال پہلے وہ شہید ہو گیا ہے, تو وہ بعد میں کیوں گیا؟
تو پھر جو ہے نا یہ دونوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ آپ کیا اس کو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جو بعد میں شہید ہوا ہے, جو بعد میں فوت ہوا ہے, 1 سال جو زندہ رہا ہے, تو کیا اس نے اپنی زندگی میں ایک رمضان نہیں دیکھا, ایک رمضان کی نیکیاں نہیں کمائی, اور باقی وہ پورا سال جو نیکیاں, نماز, جو سارا کچھ وہ کرتا رہا, تو وہ اس کی وہ زیادہ کاؤنٹ ہو گئی اس سے. اور وہ دیکھیں وہ رمضان بھی تو پھر ہم نے ویسا گزارنا ہے نا, تو اس کے لیے کرنا کیا ہے ہم نے؟ اس کے لیے سب سے پہلے پلیز سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے اسٹارٹ جو لینا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ ہم جب جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا تو ہم لوگوں نے دعا کرنی ہے, چاند دیکھنے کی دعا کرنی ہے, اور اس کے بعد ایک دعا اور کرنی ہے, ابھی سے کرنا شروع کر دیں, اس لیے کہ جو ہے نا ابھی سے ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 1-2 دن رہ گئے تو اللہ تعالیٰ وہ ہماری دعا قبول کرے. ابھی ہم بالکل صحیح ہیں, تندرست ہیں, لیکن ضروری تو نہیں کہ ہم تندرست ہی رہیں, تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ رمضان میں داخل کرے. دیکھیں ایمان اور صحت کے ساتھ میں نے کیوں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ دعا کریں ایمان اور صحت کے ساتھ, اس لیے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ تندرست ہوتے ہیں, بڑی اچھی صحت ہوتی ہے, لیکن ایمان کوئی نہیں ہوتا. ایمان کا کیا مطلب ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں رمضان میں مجھے کرنا کیا ہے, کہ کس طرح وہ بس وہ بچپن سے دیکھا ہوا ہے, اور افطاری کرنی اور سحری کرنی اور پورا دن بھوکا رہنا, اور بس میں نے کھانا اتنا سارا کھانا, بس وہ جو عام جو ایک روزے دار ہوتا ہے بس وہ تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے نا, میں نے بہت سارا کھانا, یہ کھانا, میں نے افطاری فلاں ریسٹورینٹ میں کرنی, اور میں نے سحری چلو دوستوں کو بلا لیں گے, مطلب کچھ بھی وہ رمضان کے بارے میں ایک کانسیپٹ جو ہمارے یہاں جو عام ہے نا, کھانا اور بس کھانا, ہم نے یہ کھانا ہے, اور ہم نے اتنے قرآن پڑھ لینے بغیر ترجمے کے اور بغیر کسی تجوید کے 4 اور 5 قرآن ختم کر لینے, بس یہی ہے نا ہمارا بچپن سے جو ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ 4-5 قرآن کر لینا, اور پھر اس کے بعد 15واں روزہ ہوگا تو سب سے میں نے پوچھنا ہے تمہارے کتنے قرآن ہوئے, اور میرے تو 4 ہوئے ہیں, چلو بھائی ریس لگاؤ, اب جلدی ریس لگا لو, جتنے بھی نا بس جتنے زیادہ سے زیادہ پڑھ, بس یہ مقصد تو نہیں ہے نا. قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے, قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا نا کہ ہم اس کو ریس لگائیں اور ہم سب کو بتا سکیں کہ جو ہے نا میرے اتنے قرآن ہو گئے اور میں اتنی تراویحاں پڑھ لی اور میں نے یوں اور فلاں عبادت کر لی. یہی سیکھنے کے لیے آج ہم لوگ جو ہے نا یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. تو ایمان اور صحت کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس اگر ایمان نہیں ہے, یعنی کہ پتہ ہی نہیں ہے مجھے رمضان میں کرنا کیا, رمضان کی اہمیت کیا ہے, صحت بڑی اچھی ہے, تو وہ کیا کرے گا, ایمان نہیں ہے تو بس وہ ٹھیک ہے کہ وہ آوارہ پھرتا ہی رہے گا, جہاں بس ٹھیک ہے رمضان تک وہ پہنچ گیا. اور اگر کسی کے پاس ایمان ہے مگر صحت نہیں ہے, وہ تندرست نہیں ہے, وہ بیچارہ تک رہا ہے کہ اب میں کیسے تراویحاں پڑھوں گا, ہے میرے تو روزے بھی گئے. ظاہر ہے مریض ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے نا روزے, کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو کوئی بات نہیں, فدیہ دے دے. تو وہ بیچارہ وہ منہ ہی رکھتا رہے گا کہ اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, اب میں روزے نہیں رکھ سکتا, تو چلو اور عبادتیں ہیں وہ اور کر لے, نماز پڑھ لے, قرآن پڑھ لے, روزہ ہی نہیں رکھ سکتا نا وہ. تو اس لیے پلیز ہمیں نہیں پتا کتنے سارے لوگ ہیں, ہم آپ لوگ سوچیں پچھلے سال کچھ لوگ زندہ تھے اور اس سال وہ نہیں ہے نا, آج اس سال وہ نہیں ہے تو اس سال وہ محروم ہو گئے نا رمضان کی ساری رحمتوں برکتوں اور فضیلتیں سمیٹنے کے لیے. تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچائے, رمضان تک پہنچائے, تو ہمارے پاس اتنا اچھا موقع ہے, تو ہم یہ نہ ہو کہ ہم دونوں میں سے ایک آدھ چیز کم ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ جو ہے نا وہ رمضان تک پہنچا دے. اور آپ یہاں پر دیکھیے, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تیاری کے لیے جو ہم استقبال کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں نا, تو صرف تیاری یہاں پر زمین پر نہیں ہو رہی, آپ کو پتا ہے کہ آسمان پر بھی بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. رمضان سے آنے سے پہلے بڑی گہما گہمی ہے. اچھا آپ لوگوں نے وہ ایک گیم شو سنا ہے, وہ جو بڑے گیم شو جیتو پاکستان ٹائپ کے جو گیم شو آتے ہیں, اور اس کے اندر جو نا بڑے بمپر پرائزز ہوتے ہیں, گاڑی لے لو, اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں, 20 تولے سونا, 10 تولے سونا, بائک لے لو, اتنی ساری دنیا بھر کی بائکیں ہوتی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, اتنے بڑے بڑے بمپر پرائز. جب ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے ہم بھی وہاں پہ ہوتے, مجھے بھی ایک ہاتھ مل جاتا, ہم بھی وہاں پہنچ جائے, وہاں تو کوئی کوشچن آنسر بھی نہیں ہے, بس گیم ہی گیم ہے, کسی کو بھی مل جائے نا. ہم لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے بڑے بمپر پرائز ہیں, بگ پرائز ہے, پرائز کی بھرمار ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ عقل مند جو ہوگا نا وہ ان پرائز کو سمیٹنے والا ہوگا. اب یوں سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلینک چیک لکھا ہوا ہے. بلینک چیک سمجھتے ہیں, آپ کو کوئی بلینک چیک دے دے اور آپ کو یہ کہے کہ یہ چیک آپ کے پاس بلینک چیک ہے, اب اس میں بھر لو, تم اربوں خربوں بھر لو, آپ کیا کریں گے؟ ہم بھر لیتے ہیں, خربوں ہی بھروں گی, اربوں کیوں بھروں گی, میں تو خربوں ہی بھرنا ہے نا. میں نے دنیا میں جب ہمیں کوئی اس طرح سے دے تو اللہ تعالیٰ نے, آپ یوں سمجھ لے کہ رمضان ہمیں ایک بلینک چیک مل رہا ہے, ایک بلینک چیک مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے اپنی مرضی سائن ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے سائن کر دیے ہیں, اپنی مرضی کی اس کے اندر رقم لکھ لو.
अब हम में से कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कम लिखेगा, ज़्यादा लिखेगा ना। तो बस अब हमने उसमें से ना इसमें ज़्यादा रकम ही लिखनी है। अभी मैं आपको बम्पर प्राइज़ की जो बात कर रही थी ना, लूट सेल लगी हुई है, बम्पर प्राइज़ अल्लाह ताला की तरफ से। क्या क्या बम्पर प्राइज़ है, चल थोड़े से बम्पर प्राइज़ को देख लेते, फिर मैं आगे उसको चल कंटिन्यू करती हूँ। अब क्या क्या बम्पर प्राइज़ है, अभी हम वो गेम शो देखते हैं तो हमें बड़े नज़र आ रहे होते हैं बम्पर प्राइज़, जो दुनियावी जो हम, लेकिन अब आसमान पर देखिए क्या क्या तैयारियां हुई हैं। देखिए आसमान पर इतनी तैयारियां हुई हैं कि वो जन्नत के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, जन्नत के दरवाजे खोले जा रहे हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, सर्कस शैतानों को जकड़ा जा रहा है, और नफ्स को भी जो है ना जकड़ा जा रहा है। तो इतना कुछ आसमान पर तैयारी हो रही, तो फिर हमने कुछ तैयारी नहीं करनी, तो पहले बम्पर प्राइज सोचे, फिर इसके बाद हम आगे जो है ना अपनी तैयारियों को देखते हैं। तो आप देखिए कि आसमान से पहली रात पर ही जो है ना एक सदाएं आना शुरू हो जाती है। एक पुकारने वाला पुकार कर कहता है कि नेकियों के तालिब आगे बढ़कर नेकियां कर, और बुराइयों की तालिब अब तो रुक जा, कि अभी भी नहीं रुकेगा। यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से खुली एक शख्स जो है ना वो कुछ भी नहीं कर रहा पूरा साल, वो बिल्कुल जो है ना लाउबाली फिर रहा है। तो अल्लाह ताला की तरफ से सदाएं आ रही है कि अब तूने पूरा साल कुछ भी नहीं किया है ना, तो आ जा रमजान के अंदर जो है ना। आपको पता है कि आम दिनों में हमें एक नेकी जब हम करते हैं तो उसका अजर कितना मिलता है, अगर खालिस नेकी है तो 10 और 700 गुना तक बढ़ जाती है। लेकिन रमजान के अंदर अल्लाह ताला ने, आप यूँ समझ ले कि बम्पर प्राइज रख दिया नेकियों का, कि आप 700 नहीं, कहीं कहीं ज्यादा जो है ना अल्लाह ताला उसने एक छोटी सी नेकी का आपको अजर देने वाले हैं। आम दिनों की निस्बत जो है ना रमजान में नेकियों का अजर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से खुली ऑफर आ रही है कि ब्लैंक चेक लिख दिया है, अब तुम कर सकते हो नेकी तो कर लो। प्लीज एक लम्हे को भी जो है ना वो जाया मत करें रमजान में। एक एक लम्हा जो है ना, हमारे 30 के 30 दिन जो है ना, इसको सही कर लो बेटा, 30 के 30 दिन जो है ना हमारे वो कीमती दिन है, वो वापस नहीं आएंगे। हमें नहीं पता हमने अगला साल देखना या नहीं देखना। तो जितनी भी आपकी जो है ना वो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, ड्रामे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग है, प्लीज़ एक महीना उसको जो है ना मोबाइल को कहीं ऑफ करके कहीं रख दे। बहुत ज़रूरी है ना वो मोबाइल निकल, वरना आपको पता है मोबाइल जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। हम पास अगर कहीं ना बार बार हम उसको उठा के देख रहे होते हैं कि किसी की कॉल तो नहीं आ गई, कहीं कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कितना ज़्यादा हमारा उसमें टाइम, खुद सोचे कितना ज़्यादा हमारा टाइम उसमें वेस्ट हो रहा होता है। तो प्लीज़ एक महीने के लिए जो है ना उसको कम कर दें, मोबाइल को सबसे ज़्यादा कम करें। नेकियां, और फिर आप देखिए कि जो मैंने आपको ये बताया कि एक नेकी पर जो है ना 10 के बजाय कई गुना ज्यादा जो है ना वो अजर मिलने वाला है। जन्नत के सारे दरवाजे खोले जा रहे हैं, अल्लाह ताला खोल देंगे जन्नत के सारे दरवाजे। इसका क्या मतलब है कि आ जाओ जिसको जन्नत लेनी है। मतलब अल्लाह ताला की तरफ से आपको पता है कि एक इंसेंटिव मिल रहा है आपको, कि जो है ना अब आपने वो कोई ओपन हाउस देखा है, घर बने हुए होते, बिल्डर्स जो है ना वो घर बना के छोड़ देते, जाकर देख लो घर। आप इस टाइप का अगर आपको घर बनाना है, कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो तो बड़ा मुंह में पानी आ रहा होता, कितना खूबसूरत घर है, काश ये मेरा घर होता। तो आप देखिए कि जन्नत को अल्लाह ताला ने इसी तरह से हमारे आगे जो ना वो रख दिया कि ये जन्नत आ जाओ, बुकिंग करा लो, जन्नत चाहिए अभी से घर। अब देखिए बुकिंग हमने जमीन पर ही करानी है, ऊपर जाकर हम बुकिंग नहीं करा सकते। मैं ऊपर जाऊंगी मरूंगी ना, तो फिर अल्लाह ताला से कह दूंगी अल्लाह ताला ये जन्नत चाहिए और मुझे फला जन्नत, 100 जन्नत है ना, हमें सबको पता है। तो अब मैं वहां जाकर जो है ना कुछ कर लूंगी, वहां जाकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जमीन पर ही हमने जो है ना अल्लाह ताला के साथ बिजनेस करना है। ये बिजनेस है, जो हम नेकियां करेंगे ना, अल्लाह ताला को जो राजी करेंगे ना, समझो अल्लाह ताला के साथ बिजनेस कर रहे हैं जमीन पर ही। तो उसके लिए कुछ अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। वैसे ही तो नहीं हम जो है ना कोई जन्नत हासिल कर लेंगे ना। तो इसके लिए अभी अभी खपाना है अपने आप को, अभी थोड़ी सी मेहनत करनी, अभी वो सोचे कि मैं क्या ऐसा कर लूँ कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए। फिर आप देखिए कि जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं पहली रात से, कोई एक दरवाजा भी खुला नहीं रहता। तो जहन्नुम बंद है, जन्नत खुली हुई है। तो क्या मतलब है इसका कि आओ जन्नत कुछ कर लो जन्नत के लिए। पूरा साल तुमने कुछ भी नहीं किया ना, आवारा फिरते रहे, अब ये एक महीना तुम्हें मिला है तो उसको गनीमत जानो, अब कुछ कर लो जन्नत के लिए, अब बुकिंग करा लो जन्नत के लिए, कोई नेकियां इकट्ठी कर लो। और क्या बम्पर प्राइज है। शिकस जो सर्कस शैतान है उसको जकड़ दिया जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि रमजान में भी लोग बुरे बुरे काम करते हैं, हराम काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो वो क्यों? अल्लाह ताला ने तो शैतान को जो है वो जकड़ दिया है, तो वो क्यों लोग करते हैं? इसलिए कि आपको पता है कि नफ्स ने जो है ना शैतान के साथ जो दोस्ती की हुई होती है ना पूरा साल, तो जाहिर है वो बहुत अच्छा नफ्स जो हमारे साथ, जाहिर नफ्स तो हमारे साथ ही लगा हुआ है ना, तो वो ट्रेन इतना अच्छा हुआ होता है कि शैतान बेफिक्र हो जाता है कि मैंने इसकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की हुई, अब जो मर्जी चाहे ना कर, मुझे भले अल्लाह ताला जकड़ दे मुझे, कोई मैं वो करता रहेगा जो उसने करना है। तो इसीलिए जो है ना
پورا سال پلیز جو نا اللہ تعالیٰ کا جو یہ ڈر، رمضان کا جو بیسیکلی جو ہمارا جو مقصد جو ہے نا وہ تقویٰ پیدا کرنا. آپ کو پتہ ہے نا کہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ روزوں کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو تقویٰ جو ہے نا وہ پلیز وہ رمضان کا مہینہ جو ہماری ٹریننگ کا مہینہ آ رہا ہے نا اس کے اندر ہم تقویٰ کی ٹریننگ لیں اور پھر اس کے بعد پورا سال اس تقویٰ کو رکھیں تاکہ وہ جو شیطان جو ہے نا اس کے قابو میں ہم آئے نا. کیونکہ اس نے تو کہا تھا میں دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی. اس نے تو اللہ تعالیٰ کو کھلا چیلنج کیا تھا. تو اس اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے. تو ہم نے اب اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہنا ہے، شیطان کے بندے بن کر نہیں رہنا. تو اب دیکھیں نفس بھی نیکیاں کرنے پر آمادہ ہے. اللہ کے عرش سے آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے عرش سے ایک خاص خوشبو نکلتی ہے، وہ نیکی کی خوشبو ہے اور وہ پورے جہاں کو معطر کر دیتی ہے. اور وہ خوشبو ہر اس شخص کو پہنچے گی جس کے دل میں ذرا سا بھی خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کو، جو واقعی اپنے آپ کو بدلنا چاہے گا، جو روئے گا، جو تڑپے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے بدلنا ہے، مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. تو وہ نیکی کی خوشبو صرف اسی کو پہنچے گی، باقی کسی کو بھی نہیں پہنچے گی. تو وہ نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کے عرش سے، وہ پورے جہاں کو معطر کر دیتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے جنت میں ایک دروازہ، یہ سارے بمپر پرائز میں آپ کو بتا رہی ہوں، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. تو قیامت کے دن پکارا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ روزے رکھنے والے اس میں داخل ہوں گے اور انہیں پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے اب کوئی آتا ہے مہمان، کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسپیشل، بعض لوگوں کے گھروں میں جو ہے نا اسپیشل جو ہے نا وہ ڈرائنگ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اچھا مہمان آئے گا تو ہم نے یہاں پر صوفے ہم نے رکھے ہوئے ہیں یا ہم نے پورا ڈرائنگ روم ڈیکور کیا ہوا ہے تو ہم نے جو نا اس مہمان کو یہاں پر بٹھانا ہے. تو بس وہی جو ہے نا وہ خاص جو نا مہمانوں کے لیے جو نا باب ریان کھولا جائے گا. اور روزے دار کی منہ کی، آپ کو پتہ ہے روزے دار کی منہ کی بسام جو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے. جو ہم میدا خالی ہوتا ہے ہمارے منہ سے جو اسمیل آ رہی ہوتی ہے نا، تو بعض اوقات انسان بھی ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے کہ تمہارے منہ سے اسمیل آ رہی ہے ذرا موزہ کلی کر کے آؤ. لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کیوں روزہ رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہوا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی طریقے سے راضی کر. اللہ کے کتنی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں ہمارے پاس کھانے پینے کی بھری ہوئی ہوتی ہیں، کچن بھرا ہوا، فریج بھرا ہوا، لیکن ہم نہیں کھاتے. ہم کہتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یعنی چھوٹے بچے کو بھی اگر آپ روزہ رکھنا اس کو بھی کہیں نا تو پانی پی لو کہ نہیں میرا روزہ ہے میں نہیں رکھنا. تو وہی چیز ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا مطلب یہ کیوں اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ رہا ہوتا ہے وہ روزے دار؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رک کر جو نا کوئی کام کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ڈریں. پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ میں خود ہی، یعنی کہ باقی تو سارے اجر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فلاں کام کرو گے تو یہ دوں گا، فلاں کام کرو گے تو یہ دوں گا. ہم قرآن پڑھیں گے ہمیں قرآن میں سب نظر آ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے خاص یہ فرمایا ہے کہ وہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا. کیوں؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ روزے دار جو ہے نا وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا وہ روزہ رکھتا ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج میرا روزہ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ہوگا، یہ بول رہی ہے تو ہوگا نا. لیکن وہ اللہ کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے. تو وہ انسان کیا ہے کہ وہ خاص اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جو ہے نا وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود اس کا اجر دوں گا، دنیا کا کوئی اگر شخص ہو، اگر وہ یہ کہے، کوئی مالدار شخص ہو، اگر وہ یہ کہے کہ جو ہے نا میں نے تم فلاں میرا یہ کام کرو گے تو میں نے تمہیں یہ اجر دینا ہے، ہم کہتے ہیں اتنا امیر آدمی پتہ نہیں مجھے کچھ زیادہ ہی دے گا. لیکن آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا وہ اپنے خزانے جو ہے نا رحمتوں کے اور برکتوں کے اور فضیلتوں کے خزانے وہ انڈیل رہا ہے لوگوں کے اوپر. تو سوچئے کہ وہ جب وہ دے گا تو کتنا کچھ دے گا. سوچئے کتنا کچھ دے گا وہ. پھر اس کے بعد جو ہے روزہ آگ سے ڈھال ہے. روزہ آگ سے ڈھال کا کیا مطلب ہے کہ ڈھال بچاؤ کے لیے ہوتی ہے نا. جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں میں نے اب کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا، کوئی جھوٹ چگلیاں غیبتیں کوئی بھی ایسا کام جو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے میں نے وہ کام نہیں کرنا. پھر اس کے بعد سحری کھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے. آپ کو پتہ ہے سحری کیا ہے؟ کھانا ہم کھا رہے ہوتے ہیں، خود اپنے لیے کھا رہے ہوتے ہیں نا سحری، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ آؤ مبارک کھانا کھا لو. تو وہ سحری جو ہے نا وہ مبارک بن جاتی ہے. حالانکہ کھانا ہی ہے لیکن آپ دیکھیے کہ وہ ویسا ہی کھانا ہے جو ہم عام روٹین میں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ مبارک اس کے اندر برکتیں آ جاتی ہیں سحری کے اندر، تو لازمی وہ کھانی ہے.
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اوپر سحری لازم کر لو، اس لیے کہ وہ صبح کا مبارک کھانا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر دروج بھیجتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ پھر آگے وہ بمپر پرائز دیکھیں۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دے کر خوش ہو جائے گا، یعنی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو نوازنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آج جو ہمارا ہم لوگ جو آج اکٹھے ہوئے ہیں نا، اسی حدیث پر اکٹھے ہوئے ہیں، یہ سنیے گا غور سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایمان کے ساتھ، وہی ایمان کی بات آ رہی ہے یہاں پر، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، ایمان اور ثواب دونوں اکٹھے ہیں۔ اب ہم نے ایمان اور ثواب سیکھ کر یہاں سے کھڑا ہونا ہے کہ یہ حدیث جو ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ روزہ رکھنے سے میرے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کون سے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ وہ جو ہم نے بلوغت کے بعد جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جوانی میں جو گناہ کیے ہیں، بڑھاپے میں جو گناہ کیے ہیں، جو 1 سال پہلے گناہ کیے ہیں، جو 1 مہینے پہلے گناہ کیے ہیں، جو کل گناہ کیا ہے، جو ابھی یہاں آنے سے پہلے گناہ کیا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن پلیز سننا ہے ہم نے کہ وہ کیا ہم ایسا کریں کہ جس کی وجہ سے میرے جو نا وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث تو ہم نے سن لی، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، کیا میں ایمان اور ثواب کی نیت سے بھی جو ہے نا وہ روزے رکھ رہی ہوں تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ یہی ہم آج سیکھ کر یہاں سے کھڑے ہوں گے۔ آگے اور بمپر پرائز دیکھیں۔ روزہ و قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا۔ اب دیکھیں رات، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں ہم عموماً رات میں ہی زیادہ قرآن پڑھتے ہیں تراویح کی شکل میں، اور ویسے بھی دل کرتا ہے ہم تہجد میں پڑھ لیتے ہیں، اور ویسے بھی اگر ہم قرآن پڑھ لیں دن میں تو ویسے بھی نیند آ رہی ہوتی ہے اور اسٹمک خالی ہوتا ہے نا، تو زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ہم کتنا کرتے ہیں نا کوئی میری سفارش کرے، آخرت میں کوئی میرا سفارشی ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ روزہ اور قرآن سے بھی دوستی کرنی ہے۔ پلیز قرآن سے دوستی کس طرح سے کرنی ہے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی تاکہ وہ ہماری سفارشی بنے۔ دنیا میں تو پتہ نہیں ہم کس کی نا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں پیر ہے، فلاں بزرگ ہے، اس کی بیعت کر لیں گے اور اس کا دامن پکڑ لیں گے، فلاں میری سفارش کر دے گا۔ آخرت میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو سفارش کا اذن دیں گے، لیکن اس کی گارنٹی ہے اگر ہم نے روزہ ویسا ہی روزہ رکھا جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو روزہ اور قرآن ویسا ہی قرآن پڑھا، یہ نہیں کہ جو بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے بغیر سمجھے، ریس لگی ہوئی ہے، کوئی زیر زبر پیش کی کوئی تمیز نہیں ہو، بس ختم پہ ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ قرآن سفارش نہیں کرے۔ وہ تو قرآن خود اللہ تعالیٰ سے، وہ تو قرآن خود ہمارے لیے خلاف وہ جو نا گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرا وہ حق ادا نہیں کیا جس طرح سے اس کا حق ادا کرنے کا حق تھا، اس نے ویسا میرا حق ادا نہیں کیا۔ اب بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ روزے دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا جسے رد نہیں کیا جاتا۔ پلیز سحری اور افطاری میں یاد رکھیے گا، یہ دعاؤں کی قبولیت کے ٹائم ہے۔ 10 منٹ پہلے جو ہے نا وہ لازمی جو ہے نا وہ دعائیں مانگنی ہے، دعائیں قبول ہوں گی۔ اور سحری کی کیا دعا ہے اسپیشل؟ سحری میں کیا مانگیں گے آپ؟ سحری کی اسپیشل دعا بتائیں، کیا مانگیں گے آپ لوگ سحری میں؟ سحری میں بہت استغفار کرنا ہے، بس سحری کی دعا استغفار ہی ہے، بہت زیادہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت آئے گی نا، تو جو ہے نا ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی آئیں گی، ظاہر مغفرت ہوگی تو ہی تو رحمتیں آئیں گی نا، تو اپنے آپ کو بخشوانا بہت ضروری ہے۔ بہت استغفار کی دعا، دیکھیے آپ کے دماغ میں جو بھی چل رہا ہے نا دعائیں اس کو چھوڑ دیں، اللہ کو پتہ ہی کیا چاہیے ہمیں۔ استغفار بہت زیادہ پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئیں، اور خاص طور سے سحری کا ٹائم استغفار کا ہی ٹائم ہے، بہت زیادہ کوئی بھی استغفار آپ کو آتا ہے، استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، یہ سارے استغفار ہی ہے۔ جو بھی آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے کوئی بھی آپ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ، روزہ دار اور مسافر۔ تو روزہ دار تو کبھی بھی جو دعا کرتا ہے نا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں آپ کو بمپر پرائز بتا رہی ہوں سارے رمضان کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا
میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عمرے کی توفیق دے کوئی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے حج کیا. پھر اس کے بعد آخری عشرے میں لیلۃ القدر بہت بڑا تحفہ ہے. آخری 10 دن جو ہے نا اس کو تو پلیز ضائع نہیں کرنا ہے ہم نے کسی بھی صورت میں. اور یہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ کسی اور امت کو نہیں ملی ہے, خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی لیلۃ القدر ملی ہے. اور یہ رات ہم سب کو پتا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں جبرائیل و فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے. جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے. تو آخری جو 10 دن ہے نا شور مچا دیں, وہ جو ہے نا آخری 10 دن اسٹارٹ ہو گئے, آخری 10 دن اسٹارٹ ہو گئے, لیلۃ القدر آنے والی ہے. لیلۃ القدر پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتانے کے لیے نکلے تھے کہ کون سی, ہم تلاش کرتے ہیں نا کہ کون سی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے تھے بتانے کے لیے. تو پھر کیا ہوا تھا, 2 آدمیوں کا جھگڑا. تو جھگڑا اتنی بری چیز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ محو ہو گئی میرے دماغ سے, میں بتانے کے لیے. لیکن دیکھیں اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے نا کہ ہم پورے 10 دن عبادت کرتے ہیں. ہم 10 دن جو لیلۃ القدر کو تلاش کرتے رہتے ہیں, اور ہر سال لیلۃ القدر جو ہے نا وہ چینج ہوتی ہے. اور لیلۃ القدر کی دعا بھی آپ لوگوں کو آتی ہوگی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو یہ تو بہت پڑھنی ہے. آپ نے صرف لیلۃ القدر میں ہی نہیں پڑھنی, پڑھتے ہی رہنا ہے پورا رمضان. ہمیں بہت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. یہ خاص دعا ہے, ٹھیک ہے, لیلۃ القدر کی. اور اس کے علاوہ آپ وہ جو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہیے آمین, کہیے آمین, کہیے آمین. وہ کیا تھا, 3 دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہیے آمین. وہ کون کون سی 3 دعائیں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین کرنے کے لیے کہا تھا؟ کہ وہ شخص جس نے بڑھاپے میں ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی تو اس کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے, لعنت ہے, اللہ کی رحمت سے دوری ہے. کہیے آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. دوسرا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ کو درود شریف نہ پڑھے تو اس کو کہیے آمین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. کیا مطلب ہے, درود شریف نہ پڑھے تو اس کے لیے لعنت ہے, بربادی ہے, ہلاکت ہے, رحمت سے دوری ہے. تیسری دعا کون سی تھی, کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد نہ کروایا, کہیے اس کے لیے آمین. تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پتہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین آمین کر رہے تھے نا تو صحابہ اکرام نے جب پوچھا نا کہ آپ کیوں آمین آمین کر رہے تھے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس لیے میں آمین آمین کر رہا تھا. تو سوچیے رحمت للعالمین, دونوں جہانوں کے لیے رحمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بددعا نہیں دی. آپ کو یاد ہے طائف کے سفر سے واپس آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب انہوں نے کہا تھا 2 فرشتوں نے کہ جو فرشتے آئے انہوں نے کہا کہ 2 پہاڑوں کو ملا دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں, بددعا نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شاید ان میں سے کوئی ہدایت پا جائے, یہ لوگ جانتے نہیں ہیں نا, یہ لوگ مجھے جانتے ہیں, مجھے پہچانتے نہیں ہیں. تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا بددعا نہیں دی. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا آمین, تو فرشتے نے کہا آمین کہیے. تو پلیز اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بہت گردنیں جو ہے نا رمضان میں جہنم سے آزاد ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے پلیز اپنے آپ کو آزاد کروانا. کوئی بھی اپنے آپ کو دیکھے ہم کوئی ولی اللہ نہیں ہے کہ ہم بہت نیک ہیں. کوئی بھی اپنے آپ کو ولی اللہ نہیں کہہ سکتا نا کہ میں بہت نیک ہوں, میں نے تو بہت نیکیاں کر لی ہیں, اب مجھے اتنی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے, اگر نہ بھی کروں چل جائے گا. نہیں, ہم لوگوں کو بہت, ہم پتہ نہیں یہاں نیکیاں کرتے ہیں اور یہاں پر ضائع بھی کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہاں پار بھی لگاتے جاتے ہیں, وہاں ڈیلیٹ کرتے چلے جاتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتہ. بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں رحمتوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اب اور کیا کرنا ہے, رمضان اپنے اندر مثبت تبدیلی لانے اور بری عادتوں کو اچھی عادت سے بدلنے کا مہینہ ہے. ہم بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو. ہم جو ہم اپنے آپ سے بعض اوقات بیزار ہوتے ہیں نا کہ میرے اندر سے برائی نکل نہیں رہی, لا سکتے ہیں, ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو. اور اس کے علاوہ رمضان روحانی, جسمانی, ذہنی اور قلبی صحت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کی آمد پہ خوش ہو جائے, اللہ کا شکر ادا کرے, اس کی ہر گھڑی کو غنیمت جانے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو رمضان اس کی تیاری جو ہے نا, رمضان کی تیاری جو ہے نا, ہمارے جو نیک اسلاف جو تھے نا, ایک تو رمضان سے 6 مہینے پہلے جو ہے نا وہ رمضان کے آنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا, ہمیں رمضان تک پہنچا, ہمیں رمضان تک پہنچا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا 6 مہینے کے بعد وہ جو ہے نا کیا دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو قبول کر لینا. تو اس کی قبول کرنے کی بھی بہت ہمیں فکر کرنی ہے. پتہ ہے کہ ہمارا رمضان جو ہے نا وہ ہم نے جو اس میں جتنی بھی عبادتیں کی ہیں, جو قرآن پڑھا ہے, جو قیام اللیل کیا ہے, جو تہجد پڑھی ہے, جو روزے رکھے ہیں, جو صدقہ خیرات کیا, اللہ تعالیٰ سارا کچھ تو قبول کر لینا.
پتہ ہے اس کے قبول کرنے کی بھی ہمیں بہت فکر ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو رجب کا مہینہ ہے نا، رجب کا مہینہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، پہلے سے تیاری کرنی ہے. شعبان کا مہینہ کیا ہے؟ کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے. اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ وہ پھل کھانے کا مہینہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں کھائے پھل، پہلے سے تیاری ہوگی. بالکل ایسے ہی جیسے رمضان کا مہینہ، رجب کا مہینہ جو ہے وہ ہواؤں کی طرح ہے. اس کے بعد آگے آپ چلتے ہیں، شعبان کا مہینہ وہ بادل کی طرح ہے، اور رمضان کا مہینہ اس میں بارش ہوں گی. تو بارش کا کیا مطلب ہے؟ بارش ہے نا، رحمتیں اور برکتوں کی بارش نہیں اتر رہی، تو رحمتوں اور برکتوں کی بارش سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو بارش میں جا کر بھیگے گا. اس کے ہم کہیں گے کہ مجھے ہوا ہی نہیں آ رہی، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تو ہمیں ہوا کیسے آئے گی؟ ہمیں بارش، ہم نہیں بھیگ رہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اس بارش سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو ایک یہ چیز، اب دیکھیں آپ کوئی بھی طالب علم ہے جو امتحان کی رات میں جو اگر کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے تو دیکھیں اس کے وہ مارکس نہیں آتے. لیکن آپ کو پتہ ہے جو سارا سال محنت کرتا ہے، جو تیاری کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی الگ ہی بات ہوتی ہے. بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ، ہم اپنے آپ کو پہلے سے تیار کریں کہ میں نے اپنے اندر جو رمضان کا مین تھیم ہے تقویٰ، میں نے اپنے اندر اللہ کا ڈر لے کر آنا ہے. تو وہ اب آپ سب لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جب رمضان کا مہینہ اسٹارٹ ہوتا ہے اور ہم جو ہے نا وہ روزے گزارنا شروع کرتے ہیں، پہلے تھوڑا تھوڑا سر بھی بھاری لگ رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم عادت پڑ جاتی ہے، پھر ہمیں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر 20-22 روزے پر ہمیں ایک دم فیلنگ آنا شروع ہوتی ہے کہ یہ تو گیا، اب تو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا تھا؟ وہ تقویٰ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب تقویٰ آنا شروع ہوتا ہے 20-22-23ویں روزے پر، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ تقویٰ آیا اور اس کے بعد تھوڑے سے دن رہ گئے اور پھر رمضان ختم ہو گیا اور تقویٰ گیا، پھر سے غائب. پہلے سے اس کی تیاری کریں. پھر ہم کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ میں نے وہ اتنا کوئی خاص کیا نہیں، میں نے مجھے جو کرنا چاہیے تھا، جو اس کا حق تھا نا رمضان کا، وہ میں نے اس کا رمضان کا حق دیا نہیں. ہمیں ایک اندر گلٹ آ رہی ہوتی ہے. ہر سال ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے میں اور بھی کچھ کر سکتی تھی، کچھ اور چلا گیا، مہینہ چلا گیا، اتنا مبارک مہینہ چلا گیا. ہر سال نہیں کر رہے ہوتے ہم. تو پہلے سے اپنا دماغ بنائیں، پہلے سے پلاننگ کریں، پہلے سے تیاری کریں کہ میں نے اس مہینے کو مفید کیسے بنانا ہے. پھر آپ دیکھیں، ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، بمپر پرائز میں ایک حدیث میں نے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایمان اور احتساب کا کیا مطلب ہے؟ ثواب کی نیت سے. ثواب، ایمان کا کیا مطلب ہے کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، مجھے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر چاہیے. تو ایمان کیسے آئے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ عملوں کی، جو ہم عمل کرتے ہیں نا، جتنے بھی ہم نے عمل کر لیے نا، جو بھی ہم رمضان کے اندر جتنے بھی عمل کریں گے، صدقات خیرات کریں گے، قیام اللیل کریں گے، قرآن پڑھیں گے، جتنے بھی ہم عمل کریں گے، اس کا تعلق آپ کو پتہ ہے ایمان. اگر ایمان نہیں ہے نا تو آپ کی عمل بیکار ہے. عملوں کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہم اتنا زیادہ انوالو رہتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ بالکل باٹم پر چلا جاتا ہے، ختم، بجھنے لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایمان جو ہے نا وہ نور کی طرح ہے. تو نور جو ہے نا وہ ہمارا بجھنے لگتا ہے. دنیا میں اتنا زیادہ ہم سوشلائز کرتے ہیں، اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ انوالو رہتے ہیں نا، تو ایمان ہمارا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایمان اگر نہیں ہے، ہم کچھ بھی عمل کریں گے تو وہ سارے ہمارے بیکار. عملوں کی قبولیت کے لیے جو ہے نا ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ایمان کیسے ملے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ ایمان ہمارا پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم اپنا ایمان تر و تازہ کیسے کریں گے؟ ایمان کی تر و تازگی کے لیے کیا چیز چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے کپڑا جب بوسیدہ پرانا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو خوب رگڑتے ہیں نا، ڈرائی کلین کرواتے ہیں، رگڑ کے اس کو صاف کرواتے ہیں، پھر وہ پہننے کے قابل بنتا ہے. ایمان پرانا ہو جائے تو اس کو ہم کس طرح سے رگڑیں گے؟ کیا چیز ہم کیا کلینزنگ کے لیے کیا چیز ڈالیں گے اس کے اوپر؟ قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن کو سمجھنا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر دیکھیں آپ کے لیے اتنا اچھا انتظام ہے قرآن کو سمجھنے کا. تو پلیز میں ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا. آپ نے قرآن سمجھیں گے تو ہی ایمان آپ کا اوپر جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے یہ ہماری ہدایت کی کتاب ہے، ایمان بڑھانے کی کتاب ہے. قرآن کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے ہمارا، آپ کو پتہ ہے قرآن کیا ہے؟ قرآن فرقان ہے، ایک روشنی. آپ کو پتہ ہے کمرے میں
ہم جب سوتے ہیں رات کو تو زیرو بلب آن کر کے سوتے ہیں نا، کہ ہم جب اٹھے تو کہیں لڑکے نہ پسلے نہ، ہلکی ہلکی روشنی آتی رہے. تو قرآن جو ہے نا وہ ہمارے سینوں میں سمجھو زیرو بلب کی طرح ہے، کہ اس سے اگر ہمارا رشتہ مضبوط رہا نا تو پھر ہم کہیں لڑکیں گے بھی نہیں، پسلیں گے بھی نہیں. ہمیں پتہ چل جائے گا کیا صحیح اور کیا غلط ہے. ہم شیطان کے وسوسے میں نہیں آئیں گے، ہم اپنے نفس کے وسوسے میں نہیں آئیں گے. بہت ضروری ہے ہمارے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ گائیڈنس اگر بک کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے، گائیڈ بک جو ہمارے پاس آ گئی ہے قرآن کی شکل میں، اگر ہم اس کو دیکھیں گے ہی نہیں، پڑھیں گے ہی نہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کیا مجھے کرنا ہے اور کیا مجھے نہیں. کس طرح سے میں نے اپنے رمضان اور میں نے کس طرح سے اپنے رب کی پہچان کرنی ہے. دیکھیں ایمان آئے گا رب کی پہچان کرنے سے. ہم نے اپنی رب کی پہچان جب تک دیکھیں ہم اپنے رب کی پہچان نہیں کریں گے ایمان نہیں آئے گا. رب کون ہے؟ ہم نے بچپن سے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں؟ پہچانتے ہیں. ہم ہر نماز میں کتنی دفعہ اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں؟ کرتے ہر رفع یدین میں کتنی ایک رکعت میں کتنی دفعہ ہم اللہ اکبر کر رہے ہیں. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن کیا ہم سیریسلی آپ بتائیے سچی سچی بتائیے کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت بڑا کہتے ہیں؟ ہم صرف اللہ ایک رٹا رٹا جملہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن ہم سچی سچی ایمانداری سے بتائیں، سوچیں اپنے آپ کا خود ہی محاسبہ کریں ہم سب کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو بڑا کہتے ہیں؟ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑا؟ ہم کبھی اپنے نفس کو بڑا کر رہے ہیں. بڑا کا کیا مطلب ہے کہ اس کی ماننی ہے میں نے. بڑا وہی ہوتا ہے نا جس کی مانتے ہیں. کبھی ہم اپنے نفس کی مان رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنے خاندان والوں کی مان رہے ہوتے ہیں، کبھی فلاں کی مان رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کو خوش کر رہے ہیں، کبھی اس کو خوش کر رہے ہیں. کیونکہ پہچان نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ کیسے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر آئے گی؟ اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے میری قدر ایسی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. قدر کا کیا مطلب؟ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں. ہم نے واقعی نہیں پہچانا. جبھی تو ہم دیکھیں کہ اپنے جیسے کمتر انسان سے ہم ڈرتے ہیں. اس سے آپ دیکھیں ڈر کر ہم کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے. نہیں اس کے سامنے میری بڑی عزت ہے، اس کو پتا چل جائے گا تو پھر میرا کیا بنے گا. اس کے سامنے میں نے بڑا اچھا بن کے رہنا ہے، میں بڑا اس کے ساتھ اچھی بن کے رہوں گی تاکہ اس کی نظر میں میری عزت بنی رہے. کرتے ہیں نا لوگوں سے چھپ کر، اپنے ہی جیسے لوگوں سے چھپ کر برے برے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اکیلے میں کروں گی، فلاں کے سامنے نہیں کرنا وہ. لیکن ہم ذرا بھی نہیں سوچتے کہ ہم اکیلے میں جب ہوتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کو حیرت ہوتی ہے انسان کے اوپر کہ یہ کیسے انسان ہے. سارا کچھ میں دیتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، مشکل میں میرے پاس آتے ہیں بھاگے بھاگے، فریادیں مجھ سے کرتے ہیں، سب کچھ میں ان کو دیتا ہوں. لیکن جب لیکن انہوں نے مجھے مطلب ایک اپنے جیسے انسان سے بھی نیچے کر دیا. ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسے کمتر انسانوں سے بھی نیچے کر دیتے ہیں. جب ہم اس سے ہم جو ہے نا بغیر ڈرے ہر دھڑلے سر کام کر لیتے ہیں کہ کچھ نہیں دیکھی جائے گی. اللہ تو غفور الرحیم ہم یہی بول رہے ہوتے ہیں نا ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں ہے نا. تو قدر کیسے ہوگی؟ صرف قرآن پہ قرآن پڑھنے سے اور لوگوں کے آگے ریس لگانے سے کہ میرے 4 قرآن ہو گئے، میرے 5 قرآن ہو گئے. صرف کیا قرآن ہماری زبان ہے؟ اور پھر اگر زبان بھی ہوتی جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں ہوگی. تو اس کو پلیز آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی صرف 2 آیتیں، 2 آیتوں کو جب آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو 100 نوافل کا اجر ملے گا. پتہ ہے آپ کو؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ایک چیپٹر کو یعنی کہ ایک سورت کو اگر آپ سمجھیں گے آپ کو 1000 نوافل کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ایک عورت جو تھی نا قبر پہ بیٹھی بیٹھی رو رہی تھی، دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی. رسول اللہ، یہ حدیث سنی ہوئی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صبر کرو. تو انہوں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، تم پر اگر یہ وقت آتا ہے تمہیں پتا چلتا. ابھی تو کہنا بڑا آسان ہے صبر کرو، صبر ہوتا نہیں ہے ایسا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آگے نکل کے، ایسا ہی ہوتا ہے نا ظاہر کسی کو سمجھانا ہوتا ہے تو ایک دفعہ سمجھا دیا پھر اس کو یہ تھوڑی کہ نہیں میں تم سے کروا کے ہی رہوں گا، بس بول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. تو کسی نے اس عورت کو بتایا کہ یہ تو اللہ کا رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس کو اس طرح سے جواب دے دیا. تو ایک دم وہ گھبرائی کھڑی ہوئی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ بھاگی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اب میں صبر کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر تو صدمے کی پہلی چوٹ پر ہی ہوتا ہے. اب کیا فائدہ؟ اس سے میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں تھی نا. تو اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کوئی نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ دنیا میں ہم کتنے غلط کام کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ قرآن جو ہے نا ہمیں فرقان دیتا ہے، یہ ہماری ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے.
آپ کو پتہ ہے کوئی اناڑی ڈرائیور جو ہے اگر وہ گاڑی چلا رہا ہو اور وہ یہاں سے سگنل توڑے یہاں سے سگنل توڑے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ گرین لائٹ آ رہی ہے، ریڈ لائٹ آ رہی ہے، یلو آ رہی ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، مجھے کوئی پتا نہیں رول میں نے کس طرح سے فالو کرنے، وہ بس توڑے جا رہا ہے سگنل، اناڑی ہے نا. تو بالکل ہم نے بھی اگر قرآن نہیں پڑھا سمجھ کے نہیں، کبھی ہمیں توفیق ہی نہیں ہوئی کہ ہم کبھی قرآن کو سن لیں. اب پتہ ہے سورہ ملک جو آپ لوگ روز رات کو پڑھتے ہیں، سورہ ملک میں جو جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم کا داروغہ انہیں کہے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول سنانے والا نہیں آیا تھا؟ تو جہنمی کیا کہیں گے؟ کئی جگہوں پر ہے قرآن پاک میں، لیکن سورہ ملک کا میں نے اس لیے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ سورہ ملک ہم لوگ روز پڑھتے ہیں نا. تو جہنمی کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم سننے والے ہوتے نا تو آج یہاں نہ پڑے ہوتے. کلیئر ہو گیا؟ تو قرآن کو پلیز سننا بہت، اور کتنا اچھا موقع ہے کہ جو ہے نا یہاں پر دنیا میں ہم جو ہے نا یہ اس جگہ پر جو ہے نا آپ لوگوں کو اتنی اچھی اپورچونیٹی ہے کہ یہاں پر آ کر جو ہے نا آپ قرآن سن سکتی ہیں، اور اتنا اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. ورنہ پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم نے کتنے سگنل توڑے ہیں. جو اناڑی ڈرائیور کی جو میں آپ کو مثال دی ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے دنیا میں کتنے سگنل توڑے ہیں. کیوں نہیں پتا چل رہا؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا نہیں ہے؟ یہاں پر تو فوراً چالان ہو جاتا ہے نا، اگر کوئی اس طرح سے سگنل توڑے فوراً ہی چالان ہو جاتا ہے اور فوراً ہی وہ پکڑا جاتا ہے، اور بڑے احتیاط سے چلاتے ہیں لوگ گاڑی کہ بھائی ہم پاس چالان کہیں سے نہ ہو جائے. دنیا میں کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑتا؟ ہم تو بڑے گناہ کرتے ہیں، بڑے غلط کام سارے کر رہے ہیں، بھرے پڑے ہیں. ہمارے صبح اسٹارٹ ہوتے ہیں گناہ، آنکھ کھلتی ہے گناہ اسٹارٹ ہوتے ہیں، رات کو گناہ کر کے ہی سوتے ہیں ہم لوگ. ہمیں نہیں پتا کتنے کر لیے. کیوں نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں؟ اس لیے کہ دنیا جو ہے نا وہ دار الجزا نہیں ہے، دار الامتحان ہے. ایگزامینر ہال میں اگر آپ جائیں تو ایگزامینر جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نالائق اسٹوڈنٹ نے کچھ بھی نہیں لکھ رہا، خالی پیپر لے کر بس بیٹھا ہوا ہے، سو بھی جائے کوئی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ سارا کچھ اس کو دیتا ہے، پنکھا بھی، اے سی بھی، جو بھی چل رہا ہوتا ہے، جو سب کو مل رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ساری فیسلٹیز اس کو بھی مل رہی ہوتی ہیں، اس نالائق اسٹوڈنٹ کو بھی. کیوں؟ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ایگزامینر کو دے پیپر، دے نہ دے میری بلا سے، میں تیرا خالی پیپر لے کے چلا جاؤں گا. تو بس وہی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا، تو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اور دنیا میں بھیج دیا ہے. اور یہ بھی بتا دیا ساتھ قرآن کتابیں بھی بھیجی ہیں، رسول بھی بھیجے ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے، اور پھر ایک سیدھا رستہ جو ہے نا صرف سیدھا رستہ جو ہے وہ میرا رستہ ہے، جنت کا رستہ ہے. مرضی ہے تم جہاں بھی جاؤ. اتنے سارے شیطان کے رستے ہیں ٹیڑھے میڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ صحابہ کرام کے ساتھ تھے قبرستان میں، وہ کسی کے جنازے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور جنازہ کا قبر کھودنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بھی جو ہے نا وہ ویسٹ نہیں کرتے تھے، ضائع نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر بیٹھ گئے، اور ایک لکڑی کے ساتھ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا زمین کو کریدنا شروع کر دیا. ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر اس کے بعد ٹیڑھی میڑھی کافی ساری لکیریں کھینچ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ جو سیدھی لکیر ہے صرف ایک یہی جنت کا راستہ ہے، باقی سارے ٹیڑھے میڑھے جتنے بھی رستے ہیں نا ہر رستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. اب ہم نے سیدھے رستے پر، پھر ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں اہدنا الصراط المستقیم، یہی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر، سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر. تو سیدھا رستہ کیا ہے؟ قرآن. ساتھ ہی سورہ فاتحہ کے بعد پورا اسٹارٹ نہیں ہو گیا پورا قرآن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو تم نے سیدھا رستہ مانگا تھا یہ قرآن لے لو پورا. چلو اب چل کر دکھاؤ ذرا. تو اب یہاں پر جو اس قرآن کی جو ہے نا ہمیں آپ کو پتا ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا. اگر ہم نے قرآن کے ساتھ مضبوط اپنا جو ہے نا بونڈ بنا لیا، قرآن سے بڑھ کر ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا. دوسری چیز، اب ایمان کی بات آ رہی ہے نا، تو ایمان کہاں سے ملے گا؟ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ. احتساب کا کیا مطلب ہے؟ کہ ثواب کی نیت سے، یعنی کہ میں نے کچھ بھی کرنا ہے رمضان میں، پلیز میں نے کسی کو نہیں بتانا. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ تمہارے کتنے قرآن ہو گئے، اور تم نے کتنا صدقہ دے دیا، اور تم نے کیا کر دیا، اور یہ کر دیا، فلاں کر دیا. اب آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ جتنا اللہ نے کروایا ہو گیا بس. یہ نہیں بولنا کہ میرے 3 قرآن ہو گئے، میں تو وہاں دورہ قرآن کے لیے بھی جاتی تھی، اور میں تو جو ہے نا اتنی تراویح بھی میں نے پڑھ لی، اور میں یہ بھی کر لیا، وہ بھی نہیں. لسٹ دینی کسی کو بھی. ثواب کی نیت سے یہ کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے لینا ہے ثواب صرف اللہ سے لینا ہے، میرا کچھ بھی اجر جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو جائے، تو میرے سارے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. کلیئر ہو گیا؟ ایمان اور احتساب آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ دوسری چیز، پلیز دوسری چیز غور سے سنیے. ایمان جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے ایمان کیا ہے؟ ایمان دراصل جو ہے نا وہ ہماری نیکیاں ہیں، جو بھی نیکیاں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے وہ خالص اللہ کے لیے کریں گے، یعنی کہ ثواب کی نیت سے میں نے صرف اللہ سے اس کا اجر لینا ہے.
منافق جو ہوتا ہے نا وہ دکھاوا کرتا ہے کہ مجھے اس کو بھی پتہ چل جائے، اس کو بھی پتہ چل جائے، یعنی اس کو ظاہر اور باطن جو ہے نا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے میں نے جو نیکیاں کی ہیں۔ مومن ایسا نہیں، ایمان کا مطلب ایمان مومن ایک ہی روٹ پڑھ رہے نا سب کا، مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی صرف اور صرف نیت کیا ہوتی ہے کہ میں نے اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، میں نے مجھے دکھاوا کرنا ہی نہیں ہے کہیں سے بھی، اس کا ظاہر اور باطن ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اب ایمان جو ہے نا یہ دراصل ہماری خالص نیکیاں ہیں، اور ایمان ہی ہماری خالص نیکیاں، اور یہی خالص نیکیاں ہمارا نور بنیں گی۔ آپ کو پتا ہے کہ نور کی ہمیں بڑی ضرورت ہوگی، کہاں؟ پل صراط پر آپ کو پتا ہے ہمیں نور کی بے انتہا ضرورت ہے۔ تو پلیز خالص نیکیاں کریں تاکہ وہ جو پل صراط ہے نا اس پل صراط کو ہم عبور کر لیں۔ آپ کو پتا ہے پل صراط کیسا ہے؟ پل صراط کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، وہ اس پر بہت زیادہ ہرڈلز ہے، بہت سنسنیاں، آکڑے، کچھ کیا کچھ ہے، وہ بہت پھسلن ہے اس کے اوپر، یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے پل صراط کا۔ آپ کو پتا ہے کہ پل صراط پر کوئی اگر چڑھے گا نا تو بعض تو ایسے ہوں گے کہ وہ چڑھنے کے ساتھ ہی جو ان کا نور بجھا دیا جائے گا، منافق کا اس کو نور بجھا دیا جائے گا، پہلے وہ چڑھ جائے اس کو بہت سارا نور دیا جائے گا، وہ سوچے گا میرے ساتھ اتنی ساری نیکیاں ہی نور ہے نا، میرے ساتھ بہت ساری نیکیاں ہیں، چونکہ منافق کا ایمان نہیں ہوتا نا، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اپنے اندر ایمان لے کر آنا ہے تاکہ ہمارے اندر سے منافقت نکلے۔ اور پلیز ایک چیز اور، بہت زیادہ جو ہے نا اللہم طاہر قلبی من النفاق والی جو دعا ہے نا یہ بہت پڑھنی ہے، تاکہ ہمارے اندر کا جو بھی، آپ کو پتہ 4 خصلتیں ہوتی ہیں منافق کی، کوئی ایک خصلت بھی رہی ہوگی نا اس کے اندر تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق کی جب تک وہ نکال نہیں لیتا۔ 4 خصلتیں آپ لوگوں کو آتی ہے نا؟ جب سب سے پہلے بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور پھر بات کرے تو گالی گلوچ کرے، کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ کرے۔ تو منافقانہ یہ خصلت ہم نے اپنے اندر سے نکالنی ہے، تب کیونکہ منافقوں کو بھی بہت سارے نور لے کے جائیں گے، کیوں لے کے جائیں گے؟ دنیا میں دکھاوا جو اتنا سارا کرتے تھے، وہ کہ ہمارے پاس تو بہت ڈھیر ساری نیکیاں ہیں، اب ہم تو چڑھ جائیں گے پل صراط پر، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب وہ چڑھیں گے پل صراط پر تو کیا ہوگا؟ چڑھنے کے ساتھ ہی وہ ان کا نور بجھا دیا جائے گا۔ جب نور بجھے گا تو وہ اپنے آگے جانے والے جو بھاگ رہے ہوں گے ان کو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، قرآن میں پڑھا ہے نا ہم نے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تمہارے بہن بھائی نہیں تھے، ہم تمہارے فرینڈ نہیں تھے، تو ہمیں بھی تھوڑا نور دے دو نا تاکہ ہم بھی بھاگے، ہمارا تو بجھ گیا سارا، چڑھنے کے ساتھ ہی بجھ گیا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ یہاں پر کوئی نور وور نہیں ہے، جاؤ پیچھے سے لے کر، پیچھے کا کیا مطلب ہے؟ جاؤ دنیا میں، اب دنیا تو ختم ہو چکی ہوگی، تو دھڑام سے ان کو پھینک دیا جائے گا جہنم میں، چڑھنے کے ساتھ استغفر اللہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور جہنم آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت ہی اس کے اندر ہولناکیاں ہیں، اتنا کچھ ہے جہنم کے اندر، اتنا ہم نے سنا ہوا ہے نا کسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، مطلب وہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں بھی جو ہے نا ہمارے لیے سرپرائز رکھی ہوئی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایک ایسی جگہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کہ دل میں کبھی اس کا گمان گیا۔ ہم تو صرف جنت کی نعمتیں صرف قرآن میں پڑھتے ہیں نا، بہت کچھ اسی طرح سے جہنم کی سزائیں بھی بے انتہا ہیں۔ جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا، کوئی آدھا پل کراس کرے گا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، آدھا کر لے گا، اور کوئی بالکل اینڈ تک پہنچ جائے گا، بس وہ جنت میں پاؤں رکھنے ہی والا ہوگا کہ دھڑام سے اس کو پھینک دیا جائے گا۔ مطلب یہ آسان معاملات نہیں ہے، آخر کے ہم نے معاملات جو ہے نا اتنے آسان سمجھے ہوئے ہیں نا، اتنے آسان نہیں ہے۔ پل صراط کے حوالے سے ایک دو حدیث اور سن لیں آپ لوگ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پل سے لوگ اس طرح سے گریں گے جس طرح سے پتنگے آگ میں گرتے ہیں، اس طرح کی طرح پل صراط نصب کیا جائے گا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اس سے کون نجات پائے گا؟ سنیے گا اس چیز کو، ابھی جو سنانے جا رہی ہوں نا آپ لوگوں کو حدیث، پلیز غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کون؟ فرشتے۔ آپ کو پتا ہے فرشتے کیا ہے؟ وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے نا، گناہ ان کو تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے حکم دے رہا بس وہی کام کر رہے ہیں۔ اب فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اس سے کون نجات پائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی مخلوق میں سے جسے میں چاہوں گا وہ نجات پائے گا۔ تو فرشتے خوف سے عرض کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے آپ کی عبادت اس طرح نہیں کی جس طرح سے حق تھا، آپ ہماری کوتاہیوں پر معاف کر دیجئے گا۔ سمجھ میں آئی آپ کو یہ حدیث؟ آگے فرشتے بھی ڈر رہے ہوں گے جو کرتے ہی نہیں ہے۔ ہم کتنے بے فکر ہیں، ہمیں خوف ہی نہیں آتا کیونکہ یہاں کوئی پکڑتا نہیں ہے نا، اس لیے ہم بے فکر ہے نا، کچھ نہیں ہوگا، دیکھی جائے گی۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں دیکھی جائے گی، ہمارے سامنے یہ جہنم کی باتیں نہ کرو۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں مرنے کی باتیں نہ کرو، ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے، اچھی باتیں کرو۔ مرنے کی بات نہیں کریں گے تیاری کیسے کریں گے؟ دنیا میں رہنا ہے ہم نے،
دنیا میں رہنے کے ہم دیکھتے نہیں روز کوئی نہ کوئی مر رہا ہے. ہمارا بھی یہ انجام ہونے والا ہے کہ ہم نے دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں, لائف ٹائم مسافر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اجنبی سمجھو دنیا میں. جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے نا, اجنبیوں کی طرح رہو, مسافروں کی طرح رہو. لیکن ہم نے تو پتہ نہیں دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے کہ بس دنیا یہ سارا کچھ ہے. اس آخرت کے گھر کی تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, اس گھر کا ہم نے کیا حال کیا ہوا ہے. بس دنیا کے گھر کو سجاتے رہتے ہیں, بناتے رہتے ہیں, سنوارتے رہتے ہیں, چیزیں لا کر رکھتے رہتے ہیں, بھرتے رہتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ اس گھر کا ہم نے آپ نے کبھی کوئی پرانا گھر دیکھا ہے, اجڑا ہوا گھر بہت سال سے جو بند پڑا ہوا ہو, اس گھر کے بارے میں سوچے کہ جو بند پڑا ہوا ہے اس کو ہم نے کبھی اس گھر کو کوئی دیکھنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. تو اگر ہم نے آخرت کی فکر نہیں کی نا تو ہمارے گھر کا پھر وہی حال ہونے والا ہے خدا نہ خواستہ, کہ وہ اجڑا ہوا, جالے لگے ہوئے, اس کو کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا اس کو کوئی بھی نہیں ہے. یہی دیکھ کر ہم نے اس گھر کو سجانا ہے. اور سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل پھسلنے کی جگہ ہے, یعنی اتنی پھسلن کی جگہ ہے کہ پھسلنے کا خطرہ رہے گا, اور اتنا باریک کہ اللہ کی رحمت سے ہی گزرنے والا گزرے گا. کوئی تو لٹک لٹک کر زخمی ہو کر گزرے گا, اور کوئی جہنم میں گرے گا, اور منافقوں کا نور بجھ جائے گا. آپ کو پتہ ہے نور دیا جائے گا, کسی کو انگوٹھے جتنا نور دیا جائے گا, کسی کو ٹخنوں تک نور دیا جائے گا, کسی کو گھٹنوں تک نور دیا جائے گا. اب جس کو جتنا نور ملے گا وہ بس اتنا ہی بھاگ سکے گا. تو ہم نے جو ہے نا وہ نیکیاں کرنی ہے, خالص نیکیاں کرنی. جو ایمان کی بات کی نا, اپنے نور کے لیے جو دعا جو ہے نا وہ بھی بہت بہت زیادہ مانگے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اس دعا کو بھی بہت زیادہ آپ سارے ان کو شیئر کر دیجیے گا اس میں رمضان کے اندر. اب دیکھیے, اب سنیے ایک اور بہت مزے کی حدیث, مزہ آئے گا یہ حدیث کو سن کر. کچھ لوگ کہیں گے ہمارے رب نے تو کہا تھا, اس وقت ہمارے رب نے کہا تھا کہ ہم پل صراط سے گزریں گے, ہم تو گزرے ہی نہیں. بات پتہ کیا ہوگی, کچھ لوگوں کو لگے گا ہم تو گزرے ہی نہیں, پل صراط ان کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا. اللہم جلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے. اب کیا ہوگا پتہ ہے کیوں؟ بات یہ ہوگی کہ ان کے لیے جہنم کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا. یہ مومن ہوں گے جن کے لیے جہنم کو جو ہے نا وہ ٹھنڈا کر دیا جائے گا. اب اس پر اب پتہ ہے کیا ہوگا کہ جب جہنم کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا نا, تو یہاں پر جہنم جو ہے نا ان خوش نصیبوں سے کہے گی, سنیے جہنم, کہ جلدی جلدی یہاں سے گزرو, جلدی گزرو یہاں سے, میرے اوپر جلدی جلدی گزرو, تمہارا نور جو ہے نا وہ مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے. تو پلیز ہم بھی ہو سکتے ہیں وہ خوش نصیب, ہم بھی ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے؟ ادھر رہ کر ہی ہم نے دنیا میں رہ کر ہی سب کچھ کرنا ہے, دنیا میں رہ کر ہی ہم نے اپنا نور بڑھانا ہے. ایک دفعہ جو ہے نا حضرت عائشہ رو رہی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیوں رو رہی ہو عائشہ, اتنا زیادہ تم رو رہی ہو, کیا ہوا؟ تو انہوں نے حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جو ہے نا آخرت کے سارے مراحل یاد آ رہے ہیں. یا رسول اللہ کیا آپ ہمارے ساتھ ہوں گے نا آخرت میں, ہمیں ڈھارس دینے کے لیے, ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آخرت کے ساری اتنی گھاٹیاں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا, عائشہ 3 جگہوں پر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا, 3 جگہوں پر میں اپنے کسی اہل خانہ کے ساتھ نہیں ہوں گا, میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی نہیں ہوں گا, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں گا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ 3 جگہیں کون سی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک تو میدان محشر, جب حساب کتاب کے لیے سب لوگ کھڑے ہوں گے نا, جب اللہ حساب کتاب اسٹارٹ ہو جائے گا, اس وقت میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا. اور عائشہ جب میزان رکھا جائے گا, جب سب کے اعمال تولے جائیں گے نا, اس وقت بھی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا. مطلب وہ اتنا سخت وہ مرحلہ ہے. اور تیسرا, عائشہ میں تمہارے ساتھ اس وقت نہیں ہوں گا جب سب لوگ پل صراط سے گزریں گے. سب کو اپنا اپنا انتظام خود کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے پیغمبر بھی سلیم سلیم کرتے ہوئے وہاں سے گزریں گے. سلیم 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 کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی سلامتی, یا اللہ سلامتی, یا اللہ سلامتی, ہم آرام سے یہاں سے گزر جائیں. بہت مشکل مراحل ہے پل صراط کے. تو یہ پل صراط ہم کراس کس طرح سے کریں گے؟ خالص نیکیاں. ایک چیز سمجھ میں آ گئی, خالص نیکیاں کرنی ہے, بس خالص نیکیاں انشاءاللہ کریں گے. کچھ بھی کریں, چھوٹی کریں, دکھاوا نہیں, مجھے نہیں بتانا کسی کو بھی, مجھے کسی کے آگے جو نا بڑا نہیں, چھپا کے نیکیاں کریں. چھپا صرف آپ کا اور آپ کے رب کا صرف معاملہ ہو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے, بس میں نے اسی سے اجر لینا ہے. اب دیکھیں دنیا والے کتنا اجر دے دیں گے بتائیے آپ. اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے بھی ہیں, بھلائی کرتے بھی ہیں, تو پھر ہم اس کو منہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس نے مجھے تھینک یو نہیں کہا, اب شکریہ ادا نہیں کیا, میں نے اب آئندہ کرنا ہی نہیں. ہم ایسا ہی کرتے ہیں نا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب میں نے اس کے ساتھ نہیں کرنا ہے آگے, ہم اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے.
تو پلیز چھپا کر نیکیاں کریں، کچھ بھی کریں روزے میں، کوئی کام بھی کریں، کوئی عبادت بھی کریں، کسی کی خدمت کریں، کچھ بھی کریں، کوئی بھی آپ کو کام کرنا پڑے، آپ یہ کہیں کہ یہ میں اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں، مجھے اس کے پاس بہت اچھا اجر ملنے والا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم روزے میں جو نا قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تراویح بھی پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ دورہ قرآن کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی چھٹی ہوگی دورہ قرآن کی، ہم نہیں آ سکے، کوئی گھر میں بیمار ہو گیا، کسی کی خدمت کے لیے کوئی بھی ایسا کام ایمرجنسی میں پڑ گیا، کسی کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑ گیا، ہوتا ہے نا، تو صرف یہ آپ پلیز یہ مت سمجھیے گا کہ صرف ہم جا نماز میں بیٹھے رہیں گے اور ہم قرآن پڑھتے رہیں گے اور تراویح پڑھتے رہیں گے، یہی اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کرے گا۔ 24 گھنٹے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہم پوری زندگی 24 گھنٹے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف یہ تھوڑی کہ صرف جان نماز میں جب ہم بیٹھ رہے ہوتے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ عبادت ہے، یا روزہ رکھ رہے ہیں وہ ہماری عبادت ہے، یا حج کر رہے ہیں وہ ہماری عبادت ہے، یا زکوٰۃ دے دی وہ ہماری عبادت ہے۔ ہر وقت ہم اللہ کچھ بھی کام کر رہے ہیں نا، کسی کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں، ایون اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں، اپنے شوہر کے لیے کچھ کر رہے ہیں، گھر والوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو پلیز اپنی نیت جو ہے نا وہ چینج کر لیں کہ اللہ میں تیرے لیے کر رہی ہوں، وہ آپ کی عبادت لکھی جائے گی۔ آپ کا یہ صرف جان نماز میں بیٹھنا ہی صرف عبادت نہیں ہے آپ کا، تو خوش ہو جائیں کہ میں کچھ کر رہی ہوں، اپنے رب کے لیے میں کچھ کر رہی ہوں۔ دوسرا، بالکل بھی دل کے اندر جو ہے نا وہ یہ محسوس مت کریں کہ میرا دورہ قرآن کی آج کلاس چلی گئی، یا میں نے آج قرآن نہیں پڑھا، مجھے فلاں کا یہ کام کرنا پڑ گیا، وہ کام کرنا پڑ گیا، وہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ اگر کوئی مریض ہے، بیچارہ کوئی بیمار ہو گیا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ آج کا میرا روزہ گیا، اب میں کیا کروں، سب لوگوں نے روزہ رکھا اور میں تو آج بیمار ہو گیا، میں نے آج روزہ نہیں رکھا، ظاہر ہے کوئی جینون مجبوری ہوتی تو ہی ہم روزہ چھوڑتے ہیں نا، تو پلیز نہ اپنا دل چھوٹا کریں، آپ اس کی جگہ کچھ اور جو کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی مجبوری ہوگی تو آپ کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے دے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مسافر پر اور مریض پر روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے، آپ فدیہ دے دیں، تو اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے نا ہوتے ہیں کہ جو ہے نا اب میں جو ہے نا روزہ نہیں رکھتا، سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، سب لوگ قیام کر رہے ہیں، سب لوگ تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، میں نہیں کر رہی۔ آپ کو چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ بعض لوگ دیکھیں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، نہیں زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، آپ کو پوری چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ آپ کو پورا اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، پھر کیوں دل چھوٹا کر رہے ہیں؟ تو یہ دراصل جو ہے نا یہ علم کی جو ہے نا کمی کی وجہ سے جو ہے نا ہم اپنا دل چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے ہم دکھی ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ جتنا علم آتا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعا قرآن پاک میں دعا سکھائی ہے نا، ربی زدنی علما، علم کی دعا ہم نے بہت زیادہ کرنی ہے۔ اور علم کیسے حاصل کریں گے؟ ایسی ذکر کی مجلسوں میں آ کر، اس کے علاوہ تو کوئی ٹھکانہ ہے ہی، جگہ ہے ہی نہیں کہ جہاں ہم سب علم حاصل کر رہے ہیں۔ علم میں آپ کو پتا ہے کہ علم بھی آپ کو سکون دیتا ہے، شکر ہے مجھے پتا چل گیا، ٹھیک ہے نا، ورنہ تو ہم پریشان ہوتے رہے کہ اللہ فلاں مسئلے کا کیا حال ہے، فلاں مسئلے کا کیا حال ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جہالت سے پیغمبروں نے بھی جو ہے نا وہ پناہ مانگی ہے۔ سورہ البقرہ میں کس نے پناہ مانگی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ نا کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں جاہلوں میں سو جاؤں اگر میں ایسی بات کروں تو جہالت سے تو ہر کسی نے پناہ مانگی ہے۔ تو جاہل رہنا میں کہتی ہوں آفت ہے۔ دنیاوی ڈگریاں کسی کام کی نہیں اگر آپ کے پاس دنیاوی دینی علم نہیں ہے، تو پلیز اپنے آپ کو جو ہے نا صرف دورہ قرآن کی شکل میں نہیں، پورا سال جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے نا مضبوط کرنا ہے، تاکہ زیرو بلب جو ہے نا آپ کے اندر جلتا رہے۔ وہ ماندرا پڑتا ہے، اب دنیا میں رہ کر ہم جو نور جو ہے نا ہمارا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، قرآن کے ساتھ ہی آپ کا نور بڑھے گا۔ نور کیا ہے؟ نیکیاں، مجھے آپ کو پتہ چل جائے گا مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا نہیں کرنا۔ یہ سب تو ہو گیا، کلیئر ہو گیا یہاں تک آپ لوگوں کو؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ برائی سے رکنا، ٹھیک ہے، روزے کا مطلب ہے رکنا۔ اچھا، اب آج روزے کو بھی سمجھ لیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ بچپن سے ہم روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، تو روزے کا مقصد پتہ ہی کیا ہے؟ قرآن پاک میں روزے کا مقصد کیا بتایا گیا سورہ البقرہ میں؟ تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہوا۔ اور تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ کیسے پیدا ہوگا؟ کہیں سے لے کر آ جائیں گے تقویٰ پیدا ہو جائے گا آپ کو؟ صبر، رک جائیں، کوئی بھی غلط کاموں سے رک جائیں۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مریم علیہ السلام کا آپ لوگوں کو پتا ہے نا، مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آئی تھی، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں کیا جواب دوں گی اپنی قوم کو کہ یہ بچہ کہاں سے میں لے کر آئی ہوں؟ تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ چپ کا، کیونکہ ان شریعتوں میں جو ہے نا کچھ شریعتوں میں چپ کا روزہ بھی تھا۔ چپ کا روزہ کیا ہے کہ آپ کھانا پینا بھی آپ کا رکا رہے اور آپ چپ بھی رہو۔ تو ہمیں جو ہے نا اب یوں سمجھ لیں کہ اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا چپ کا روزہ رکھنا ہے،
खाना पीना भी रुकना है आपने, और चुप का रोज़ा भी आपने रखना है। तो आप यूँ समझ लें कि आज से कुछ सालों पहले, 20-25 साल पहले एक नोकिया मोबाइल आता था, और अब आगे टच स्क्रीन वाले मोबाइल आ गए हैं, एक से एक मोबाइल आ गए हैं ना। तो आप यूँ समझ लें कि वो नोकिया मोबाइल की नई वर्जन आ गई, टच मोबाइल। अब चुप का रोज़ा हमने कैसे रखना है कि हमें अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया कि चुप रहो, हमारे तो बड़ा मुश्किल हो जाता। अब देखिए वहाँ पर जो है ना, मरियम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने जो कहा था ना कि सोम, अब देखिए कुरान में पढ़ेंगे सोम का लफ्ज़ आया है, सियाम नहीं, सोम, कि मैंने अपने रब के लिए सोम रखा है। सोम का मतलब होता है चुप, चुप का रोज़ा मैंने रखा है। और हम सोम किसको कहेंगे कि हमने रोज़ा रखकर जो है ना, कैसे हमने रोज़ा रखना है कि हमने कोई गीबत, चुगलियाँ, कीने, आपको पता है कि सहाबा इकराम जो थे, कोई भी सहाबी ऐसा नहीं था, वो कहते थे कि हम में से कोई सवाल ही, अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, हम में से जितने भी सहाबा इकराम हैं, हम में से सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम रमज़ान में एंटर हों और हमारे दिल में किसी के लिए भी बुग़्ज़ और कीने हों। तो सबसे पहले तो जो है ना, वो बुग़्ज़ और कीने को जो है ना अपने दिल से जो है ना वो निकालना है। इसलिए कि ईमान की भी मैंने बात की ना आप लोगों से, तो ईमान कैसे आएगा? जब दिल साफ होगा, जब बुग़्ज़ और कीने दिल से निकले हुए होंगे, नफ़रतें, तकब्बुर, ये सब चीज़ों से आप दिल को जब खाली करेंगे ना, तो ही उस दिल में जो है ना वो ईमान आएगा। बगैर जो है ना वो भरा हुआ, सारा दिल आपका भरा हुआ है, ईमान कैसे आएगा आप बताइए? ईमान को लाने के लिए ये सब चीज़ें आपको निकालनी नहीं है क्या? दिल को साफ नहीं करना? तो सिर्फ पेट ही खाली नहीं करना हमने अपना दिल भी खाली करना है। दिल खाली होगा, उसमें ईमान आएगा, और फिर ईमान जब आएगा तो दिमाग में जो है ना, आपको पता है दिल और दिमाग एक साथ काम करते हैं। जब दिल और दिमाग, ईमान आएगा दिल में, तो फिर क्या होगा, ज़बान से क्या निकलेगा? अच्छी अच्छी बातें ही निकलेंगी, पॉजिटिव चीज़ें निकलेंगी, बेहुदा गुफ्तगू नहीं निकलेगी, गिबत, चुगलियाँ, झूठ, ये सब चीज़ें नहीं निकलेंगी। बहुत कनेक्शन है, आपको पता है, वो दिमाग आपको पता है आपसे सारे काम करवाता है। तो रोज़े में जो है ना, ऐसा ना हो कि पेट खाली हो, प्यासी ज़बान, झूठ, चुगलियाँ और ग़ीबतें सारा कुछ कर रहे हो। पता है वो वाली हदीस सुनी भी है ना आप लोगों ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 लड़कियाँ आई, उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, सुनी भी हदीस? बहुत दर्द हो रहा था, तबीब के पास ले चली गई, उन्होंने दोनों ने रोज़ा रखा हुआ था, तबीब के पास भी वो पहुँच गई, सारा कुछ हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ क्या, एकदम तेज़ दर्द, वो उनसे वो लगा मरी जाएंगी दोनों। तो वो साहबी जो थे ना, उन दोनों को उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था, दोनों बच्चियों ने, वो लेकर आ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उन्होंने कहा कि ना इनको पता नहीं इनको क्या, वो बहुत शदीद, अब ये लगता है मर जाएंगी, इतना शदीद इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बता दिया कि इन दोनों ने जो है ना बड़ी ग़ीबतें और चुगलियाँ की रोज़े की हालत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए बताया कि 2 प्याले मंगवाओ और फिर इनको कहो कि वोमिट करें, उस पर उल्टी करें। तो उन दोनों लड़कियों ने जो है ना वो उल्टी की, ज़बरदस्ती उल्टी करवाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उस उल्टी के अंदर पता है क्या निकला? गोश्त के पीस निकले, कच्चे गोश्त के पीस निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये देखो गोश्त निकला इसमें से, तुमने क्या किया? ग़ीबतें की हैं। ग़ीबत करना क्या है? मुर्दे भाई का गोश्त खाना है। तो वो जो है ना, ये ना प्यासी ज़बान है, और सारी कुछ सब कुछ माफ़ है, हम तो रोज़ा रखा हुआ है, बस कबूल हो ही जाएगा। नहीं, वो जो है ना रोज़े को भी जो है ना अपना सोम बनाना है। पढ़िएगा अभी, आप जब देंगी ना, या दोहराए कुरान में आप लोग आएंगे ना, तो वहाँ पर जब ये आए ना, ये वाली आए थे मरियम अलैहिस्सलाम वाली, तो फिर मुझे याद कीजिएगा कि जो वो उन्होंने सोम, वहाँ पर सोम का लफ्ज़ आया है कि मैंने जो ना रहमान के लिए सोम की नीयत की है, यानी कि वो मैं चुप का रोज़ा रखूँगी। तो हमने भी क्या करना है, शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें ज़बान बंद नहीं करवाई, वरना हमसे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है रोज़ा रखना। हम चुप रहे हैं, किस तरह, हमें से थोड़ा सा 1 घंटा भी चुप रहते हैं तो हमें होता है जल्दी से कोई बात, कोई कुछ नहीं तो फ़ोन उठा के बैठ जाते हैं, कोई अगर नहीं होता तो। तो फिर करना क्या है, बस हमने जो है ना वो ग़ीबत और चुगलियाँ, बुरी, झूठ, ये चीज़ें जो है ना वो कब नहीं निकलेंगी? जब दिल साफ़ होगा। जब दिल साफ़ होगा तो ही ज़बान से जो है ना अच्छी-अच्छी बातें जो है ना वो निकलेंगी। अच्छा, एक चीज़, ये चीज़ तो आ गई आप लोगों को समझ में। तो रोज़े का मैं आपको कह रही थी कि क्या है, ताकि हमारे अंदर तकवा पैदा हो। तकवा किस तरह से पैदा होगा? सब्र से। सब्र करने वाले, या कुरान में पढ़िएगा, मुफ़्लिहून है, कामयाब होने वाले हैं। एक स्टोरी सुनाऊँ मैं आप लोगों को? स्टोरी सुन ले, चले आप लोग जो है ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। मार्शमेलो स्टोरी आप लोगों ने सुनी भी है? कुछ कुछ अरसे पहले, बिल्कुल रियल स्टोरी नहीं है, रियल है, ये वाकया है। इन्होंने कुछ कुछ लोग जो थे ना अमेरिका के अंदर, उन्होंने कुछ रिसर्च की कि जो है ना इंसान, जो बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद जो वो बड़ा होता है, तो उसकी आदत जो है ना वैसी ही रहती है या नहीं रहती। तो वो देखे एक तरह से वो रिसर्च ही थी। तो वो जो ना एक क्लास में गए, अमेरिका में हुआ था ये कुछ अर्से पहले।
क्लास में गए और फिर उन्होंने क्लास के अंदर कैमरे लगा दिए। बच्चों को नहीं पता था कैमरे लगे हुए हैं, और बच्चों के आगे जो है ना उन्होंने मार्शमेलो रख दिए। मार्शमेलो रखने के बाद उन्होंने कहा कि जो है ना ये मार्शमेलो आपके पास पड़े हुए हैं, और इसके बाद जो है ना आपने इसको खाना नहीं है। जब हम आ जाएंगे ना, हम आपके पास आ रहे हैं, जब हम आपके पास आएंगे तो फिर जो है ना आपने ये मार्शमेलो खाना है। जो नहीं खाएगा ना उसको डबल मिलेंगे मार्शमेलो। तो बच्चे जो थे ना, उनको नहीं पता था कैमरे लगे हुए हैं, वो चले गए। अब वो जो है ना उसमें से जो है ना कुछ बच्चे जो थे ना, अब ज़ाहिर है वो मार्शमेलो बच्चों की कमज़ोरी होती है, मिठाई वगैरह, टॉफ़ियाँ वगैरह, तो अब वो जो है ना वो देखते रहे। तो कुछ बच्चे जो थे ना, जैसे ही टीचर वो जो रिसर्च करने के लिए आए थे ना, वो निकले ना क्लास से बाहर, तो उन्होंने झपटा मारा और जल्दी से मार्शमेलो कुछ बच्चों ने खा लिए। उन्होंने कहा ठीक है, हमें नहीं चाहिए डबल, अभी तो खाएं ना, हमसे सब्र नहीं होता। सब्र की डेफिनेशन मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। और कुछ बच्चे जो थे ना उस मार्शमेलो को देखते रहे, कभी हाथ लेकर जाते, कभी पीछे लेकर आते, कभी लेकर आते, फिर उन्होंने उठा ही लिया, फिर उन्होंने थोड़ा सा स्मेल किया, फिर उन्होंने थोड़ा सा टच भी कर लिया ज़बान से, फिर उन्होंने कहा बड़े मज़े के है ना, फिर उन्होंने कहा नहीं हमें डबल चाहिए, फिर उन्होंने रख दिया। फिर तीसरी कैटेगरी बच्चों की जो थी ना वो खामोशी से बैठे रहे, उन्होंने कहा नहीं खाना, हमें डबल मिलेंगे, हम नहीं खाएंगे। थोड़ी देर बाद, उनको नहीं पता था कैमरे लगे हुए, फिर वो लोग आ गए, उन्होंने कहा कि किसने खाया, तो उन्होंने देखा कुछ बच्चों ने खा लिया, तो उन्होंने कहा आप लोगों ने खा लिया, आपको अब डबल नहीं मिलेंगे। फिर जो कुछ बच्चे जो थे जिन्होंने स्मेल किया, थोड़ा सा टच भी कर लिया था, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा लग रहा है टच किया हुआ, आप लोगों ने खाया हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, हमने तो उठाया भी नहीं इसको, स्मेल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं देख रहे हैं इसको। उन्होंने झूठ बोला। तीसरे जो बच्चे थे वो ज़ाहिर उनका वो तो दोनों को मिल गए, डबल मिल गए। उन्होंने कहा चलिए दोनों। अब फिर उसके बाद इन दोनों जो ये सारे बच्चे जो थे ना, उन्होंने इनको जो ना फॉलो किया 40 साल तक। इन लोगों ने कभी 40 साल की उम्र तक जो है ना जाने के बाद, अब हम 40 साल के बाद देखेंगे, ये बिल्कुल रियल बता रही हूँ मैं आपको, कि अब जो है ना अब ये अपनी ज़िंदगी में कैसे हैं। तो जिन बच्चों ने फ़ौरन झपेटा मार के खा लिया था ना, तो जब उन्होंने उनको देखा ना, तो उनमें से जो है ना वो ये जितने भी लोग जो थे ना जिन्होंने सब्र नहीं किया, सारे के सारे फेलियर निकले, लूज़र निकले, उनकी मैरिज कामयाब नहीं हुई, अपनी ज़िंदगी में भी वो बस उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्कूलिंग सिर्फ कंप्लीट की और उसके बाद वो आगे कुछ भी नहीं बन सके, यानी कि लूज़र, बेसब्रे। फिर जो दूसरी कैटेगरी के जो थे बच्चे जो थे 40 साल के बाद जब उन्होंने देखा, जिन्होंने झूठ बोला था, तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा गैम्बलर, शराबी, ज़ानी, और जब समझो वो भी फेलियर ही थे, जिन्होंने झूठ बोला था, वो भी अपनी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा काम नहीं कर सके। और जिन्होंने बिल्कुल खामोशी से जो बैठे हुए थे ना सब्र के साथ, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, बड़ी बड़ी जो आगे आगे जॉबों पर थे, और बड़ी बड़ी उन्होंने डिग्रियाँ ली, और उनकी मैरिज लाइफ भी जो थी वो कामयाब थी। क्लियर हो गया आपको? तो अब ये देखिए कि ये सब्र, अब सब्र कितनी किस्म का होता है, सब्र कितनी किस्म का, तो बस हमारा एंड है। अब देखिए सब्र के जो है ना 3 लेवल हैं, इसको समझ लें। एक तो इंसान जो है ना वो इताअत पर सब्र करता है। इताअत पर सब्र किस तरह, जैसे अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दे दिए हैं, अब देखिए हम जो है ना वो जो भी हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से मिलते हैं, जैसे रमज़ान में आप देख लें, हमें अल्लाह ताला ने रमज़ान में जो हुक्म दिए हैं कि अभी खाना पीना कितना हमारे लिए मुश्किल है, कि जो है ना सहरी में नहीं दिल कर रहा होता, लेकिन फिर भी हम कहते नहीं खाना है, रोज़ा रखना है, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़नी है, तरावियाँ पढ़नी है, क़यामुल लैल करना है, हम करते नहीं है, सारा कुछ कर रहे होते, अपने नफ्स के खिलाफ जा के कर रहे होते हैं। तो ये बस समझो रमज़ान जो है ना हमारी ट्रेनिंग का महीना है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम ऐसे ही पूरी ज़िंदगी जो है ना ऐसे ही रहें। अब देखिए ये जो पूरी ज़िंदगी कोई अगर रमज़ान की तरह गुजार ले ना, जैसे हम रमज़ान में डर रहे होते हैं अल्लाह ताला से हर काम में, नहीं झूठ भी नहीं बोलना, चुगली भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, ताकि मेरा सोम जो है ना अल्लाह ताला के पास पहुँच जाए। अल्लाह ताला चाहते हैं हमारी जो पूरी ज़िंदगी जो है ना वो रमज़ान की, देखिए किसी ने कहा ना कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी रमज़ान की अगर कोई अपनी ज़िंदगी जो है ना वो रमज़ान की तरह गुजारेगा, जिस तरह रमज़ान में अल्लाह ताला से डरते हैं, तो उसकी मौत आएगी ईद की तरह। जिस तरह से ईद में हम कितने खुश होते हैं कि अब चलो हमने अपना, तो बिल्कुल जो है ना वो अपने आप को जो है ना, ये नहीं कि रमज़ान ख़त्म हुआ और बस हमने रमज़ान में जो है ना अपने गुनाह, बस रमज़ान जो आ गया हमारा जो है ना गुनाह डिलीट करने का महीना आ गया, पूरे साल जितने भी गुनाह किए हर फिर रमज़ान में आ जाएंगे, फिर रमज़ान में जाकर गुनाह डिलीट करा लेंगे। जिस तरह से बाज़ लोग कहते हैं ना हज कर लेंगे, बुढ़ापे में जाकर हज कर लेंगे और फिर इसके बाद सारे गुनाह जो है ना एक साथ इकट्ठे हमने डिलीट करा लेंगे। तो प्लीज़ ये डिलीट कराने का महीना नहीं है कि रमज़ान में गुनाह डिलीट करा फिर वापस शुरू हो जाओ। हमें पता है हम मर जाएंगे, बाद में गुनाह किए और फिर हमने रमज़ान देखा ही नहीं, हमें तो नहीं पता। तो अब सब्र की मैं आपको बात कर रही थी। एक होता है इताअत पर सब्र, क्लियर हो गया, जो हम अल्लाह ताला से ना चाहते हुए भी, बाज़ औक़ात सर्दियों में कितनी हमें सर्दी लग रही होती है, लेकिन हम वज़ू करें, ठंडे पानी से वज़ू करना पड़ जाए, उठना पड़ जाए, रात में तहज्जुद के लिए उठते हैं, फजर के लिए उठते हैं, हम जो भी काम कर रहे होते हैं अल्लाह ताला की इताअत के लिए कर रहे होते हैं। तो इस पर सब्र चाहिए नहीं चाहिए आपको? सब्र के बगैर तो अपने नफ्स के खिलाफ जाते हैं ना, तो उसके लिए सब्र से रुके हुए होते हैं। तो वो सारे काम हम कर रहे होते हैं। एक होता है
मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ इसके बाद। एक होता है गुनाहों पे सब्र, तो गुनाह करने का बड़ा दिल कर रहा है, ये भी गुनाह, ये भी गुनाह, ये भी सादा है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर हम क्या कहते हैं, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। एक तो रुकना, और एक नहीं करना, नहीं करना कर रहे होते। एक गुनाहों पर सब्र कि नहीं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, जब तकवा आता है। तीसरा सब्र होता है परेशानियों पर सब्र, जब हम पर कोई परेशानी अचानक आ जाती है, डिप्रेशन आ जाती है, मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ें हो जाती हैं, उसके ऊपर सब्र करना। मुझे आप जवाब दीजिए, तीनों में से मुश्किल वाला सब्र कौन सा है? नहीं, रॉन्ग आंसर। परेशानी, अतात पर सब्र, अतात पर सब्र। समझाती हूँ कैसे। देखिए, परेशानी जब आती है वो रोज आती है, कभी कभी आती है ना। वो वैसे तो आपकी जिंदगी स्मूथ चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, सारा कुछ ठीक ठीक है, कभी आ गई परेशानी, कभी कभी आती है ना। तो कभी कभी हम इंसान कर ही लेता है सब्र। अल्लाह ताला का अगर है दिल में, अल्लाह ताला का तवक्कुल है, भरोसा है, सारा कुछ है, पॉजिटिविटी है, तो फिर हम कहते नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना, वो अल्लाह ताला ने किसी बेहतरी के लिए सारा कुछ किया है, मेरे साथ कुछ नहीं होता। तो इंसान सब्र कर ही ले कभी कभी। वैसे तो आप सही सही है ना, सारा कुछ सीख है आपके पास। ये जो इताअत पर सब्र है ना, ये मुश्किल तरीन सब्र है। हर वक्त हमने अल्लाह ताला ये नहीं करना, ये नहीं करना। वो जो है ना, मोमिन किस तरह से रहता है दुनिया में, कैद खाने की तरह, कैदी नहीं होते जेल के अंदर, किस तरह से होते हैं, हर वो कोई भी काम अपनी मर्जी से कर नहीं सकते, कि बस वो जो है ना, कोई मर्जी नहीं है हमारी। तो दुनिया में बस हमारी अल्लाह ताला ने जो हमें आज़ादी का इख्तियार दिया हुआ है ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये आज़ादी का इख्तियार जो तुम्हें दिया हुआ है, इसको भी मुझे दे दो, बस ये भी मुझे दे दो। मुझे यानी कि जो बस अल्लाह ताला पता है क्या कहते हैं, इतनी अच्छी बात लगती है। अल्लाह ताला कहते हैं तुम मेरे बन जाओ। देखिए, कोई आपसे कहे तुम मेरी बन जाओ, आपको अच्छा लगेगा? मैं आपसे कहूँ तुम मेरी बन जाओ, कि अल्लाह मुझे टीचर मुझे कह रही है तुम मेरी बन जाओ, तो बस अल्लाह ताला कहते हैं मेरी बन जाओ, मेरी हो जाओ तुम, छोड़ दो सबको पीछे। बस ये डिमांड है अल्लाह ताला की। तो ये कोई मुश्किल चीज तो नहीं है, नहीं है, नहीं। तो यही तो हमारी ट्रेनिंग है। हमारा जिंदगी में हमारा जो अल्लाह ताला ने जो हमें दुनिया में भेजा है, उस दुनिया में भेजने का मकसद ही यही है जी। हमें अल्लाह ताला को राजी क्यों करना है, कि मुझे अल्लाह ताला का दीदार चाहिए, मतलब तो महरूम रह जाऊंगी मैं अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं कर। अल्लाह ताला कि तुमने मुझे भुला दिया, पढ़िएगा कुरान में, तुमने मुझे भुला दिया, मैंने भी तुम्हें भुला दिया। कुछ लोगों को तो अल्लाह ताला ये कहेंगे जब मरो जाओ जहन्नुम में, मरो, औंधे मुंह डाल कर उसको फेंको जहन्नुम में। पढ़िएगा कुरान में। आप अभी आ रहे हैं ना, पूरा कुरान इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो बड़ी 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 वईदें हैं, बहुत डरावे हैं, बहुत धमकियां हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो प्लीज जो है ना, वो अल्लाह ताला का बनना है। दूसरा ये कि आप लोग रोज मोबाइल चार्ज पर करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों मोबाइल चार्ज करते हैं ना, पावर के लिए। तो अपने आप को भी चार्ज रखना है। कैसे चार्ज रखेंगे? दोहराए कुरान की शक्ल में। यहाँ पर आएंगे तो आपका मोबाइल जिस तरह चार्ज करते हैं ना, अपने आप को चार्जिंग के लिए लाना है, वरना तो फिर डेड हो जाएंगे। ठीक है, पता है चलते फिरते मुर्दे कहा है आपको कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो सुम्मुन बुकमुन उम्मियन, जो अपनी मर्जी चलाते हैं, अब बस मेरी मेरी मर्जी है, तो सुम्मुन बुकमुन चलते फिरते अल्लाह ताला कहते मुर्दे हैं, मुर्दे मेरी नज़र में मुर्दे। तुम भले अपने आप को कितना भी इंटेलेक्चुअल कहें, मेरी नज़र में तो ये मुर्दे हैं। तो चार्ज पर अपने आप को लगाना है दोहराए कुरान की शक्ल में। दूसरा, एक और काम करना है कि आप में से कोई अपना बीपी और शुगर टेस्ट करता है रोज सुबह उठकर? बाज लोग करते हैं ना, तो सुबह उठकर बीपी चेक करना है, शुगर चेक करना है। तो रोज जो है ना अपने ईमान को चेक करना है कि मेरा ईमान बढ़ा, आज का पूरा दिन मैंने रोजा गुजारा, आज मेरा ईमान बढ़ा, आज मैंने कितना काम किया, चेंज हुई है नहीं हुई, मैंने कोई झूठ चुगलियां गिबतें कोई बुरे काम जो भी है जो मैं करती हूँ आम रूटीन में, वो मेरा काम हुआ या नहीं हुआ। तो रोज अपने आप को चेक करना है, और कोई और नहीं करेगा, खुद ही अपने आप को चेक करना है। अपने अभी क्या है कि अगर आप रुक रही है ना चीज़ों से, इसका मतलब है कि आपका ईमान बढ़ रहा है, और अगर नहीं रुक रही है तो इसका मतलब है कोई ईमान नहीं बढ़ रहा। फिर तो आपको पता है हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या क्या फरमाया करते थे कि काश मुझे पता चले कि किसके रोज़े कबूल हुए हैं तो मैं इसको जाकर मुबारकबाद दूँ, और काश मुझे पता चले कि किसके रोज़े जो है ना कबूल नहीं हुए तो मैं इसके पास जाकर उसकी ताज़ियत करूँ। तो रोज़ अपने आप को जो है ना वो चेक करना है। और उसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے، تمہارے کان کا بھی روزہ ہے، تمہارا دل کا بھی روزہ ہے، تو جو بھی تم میں سے روزہ رکھے نا تو وہ کوئی نہ بیہودہ گوئی کرے، نہ حرام کام کرے، نہ جھوٹ بولے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی کوئی یہ سارے کام کر رہا ہے، اگر کوئی آپ سے لڑنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، اگر کوئی تم سے لڑنے کے لیے بھی آئے نا تو اس کو کہو بھائی میرا تو روزہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی روزہ رکھ کر بھی اگر یہ سارے کام نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کوئی بھوکا اور پیاسا رہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا رمضان ایسا ہے کہ ہم صرف اور صرف ہم نے بھوک کاٹی ہو روزہ رکھ کر، اور رات کو لمبے لمبے قیام کیے ہوں، رت جگے ہی ہوں ہمارے، صرف وہ حاصل کچھ بھی نہ ہو۔ تو بس دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا اس دفعہ ایسا رمضان آئے کہ ہمارا دل بھی بدلے، ہمارا عمل بھی بدلے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے محنت کرنی ہے، مالی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، جس طریقے سے بھی، جو بس ایک ایک لمحے کو جو ہے نا ہم نے وہ قیمتی سمجھنا ہے کہ میرا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ قیمتی ہے۔ میں کس طرح میں نے پوری زندگی سمجھو میں سب کو خوش رکھتی رہی ہوں، اب میں نے اپنے اللہ کو خوش رکھنا ہے، میں نے کچھ ایسا کر لینا ہے جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی، مجھے میرا میں جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ اپنا بنا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ہی تو نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، خلیل جو اس کہا تھا ابراہیم علیہ السلام خلیل کیوں کہا تھا؟ ایسے ہی کہہ دیا تھا خلیل، کچھ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں پتہ ہے نا ہم سب کو، تو کچھ قربانی دیں گے تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کے خلیل بنیں گے۔ جو میں نے کہا نا کہ میرے بن جاؤ، تو میرے بننے کے لیے کچھ ہم نے کرنا بھی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو کرنا، اور کیا کرنا ہے؟ صدقہ خیرات آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت زیادہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سحری میں استغفار، ایمان کی سلامتی کی دعائیں یہ بہت کرنی ہے، اور تنہائی میں پلیز یہ کام ضرور کرنا ہے، تنہائی میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہے۔ ویسے تو ہم نہیں کرتے، رمضان میں بہت کرنا ہے۔ اور فرض نماز میں عام دنوں کی نسبت لمبا لمبا قیام کرنا ہے، جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں نا، جتنی 5 وقت کی نماز ہے، آخری عشرے میں یہ نوٹ ڈاؤن کرتی جائیں، چیزیں یاد رکھ لیجیے گا آپ لوگ، آخری عشرے میں زیادہ محنت کرنی ہے، سارے گھر والوں کو بھی جگانا ہے۔ اچھا، جو پیریڈز والی عورتیں ہوتی ہیں وہ کیا کریں؟ اگر آخری عشرہ آ گیا پیریڈز والی عورتوں کے لیے تو وہ کیا کریں گی؟ ہم بیٹھ جائیں گی آرام کریں گی؟ نہیں، وہ ذکر اذکار کریں گی، تسبیحاں کریں گی، اور قرآن مجید کی تلاوت سنیں گی۔ پڑھ نہیں سکتی نا، سن تو سکتے ہیں نا، سب کے پاس الحمدللہ موبائل ہیں، موبائل میں سارا ڈاؤن لوڈ کریں، وہ سنیں تاکہ کوئی بیہودہ چیزیں نہ سن سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایک دعا پلیز آپ لوگوں نے بہت کرنی ہے رمضان کے اندر، ایک دعا بہت زیادہ کرنی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں علم حاصل کروں وہ نفع بخش علم ہو، یعنی کہ اس علم کا مجھے فائدہ ہو، جو بھی میں سیکھوں دنیا اور آخرت میں۔ اور اس کے علاوہ علما نافعا وعملا متقبلا، کہ جو بھی میں عمل کروں اللہ تعالیٰ میرے سارے عمل قبول کر لینا، ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے عمل میں برباد کر کے اٹھوں، عمل بھی کروں اور مردود بھی ہوں، ایسا نہ ہو۔ اور رزقاً طیبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ رزق میں کیا کیا چیزیں شامل ہے؟ سارا کچھ شامل ہے۔ طیبہ، رزقاً طیبہ میں سارا ہی ہمارے ریلیٹڈ سارے رشتے آپ دیکھ لیں، بچے ہیں، شوہر ہے، گھر والے ہیں، سارا رزق ہے ہمارا۔ رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، ساری صلاحیتیں، ٹوٹل صلاحیتیں ہماری، اور ہمارے بچے بھی ہمارا رزق ہے، ہمارے شوہر بھی ہمارا رزق ہے، سارا کے سارا ہمارے لیے مبارک بنے، اس میں برکتیں ڈال دینا، یہ دعا ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ مہینہ جو ہے یہ شہر ہے مغفرت کا بھی مہینہ ہے، یعنی کہ اس مہینے میں، شہر کہتے ہیں مہینے کو، مغفرت کا بھی مہینہ ہے۔ تو پہلے اس مغفرت کے مہینے میں ہمیں اپنی گردنوں کو آزاد کروانا ہے نا جہنم سے، تو کیسے آزاد ہوں گی؟ میری گردن کیسے آزاد ہوگی جہنم سے؟ چلے کون اس کا صحیح جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کیونکہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے نا، مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس کے لیے میں نے پہلے کسی کو معاف کرنا ہے، جس کے لیے میں نے اپنے دل میں گرج پالا ہوا، جس نے میرے ساتھ برا کیا، اس کو پلیز دل سے معاف کر دے۔ کوئی مر بھی گیا ہے نا، دنیا سے فوت ہو گیا ہے، اس کو بھی معاف کریں۔ ہم کسی کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، تو سب سے پہلے دل سے اس کو معاف کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہے؟ روزانہ خود کو یاد دہانی کروانی ہے، ہو سکتا ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہو، تو کیا کرنا ہے؟ روز یہ سوچنا ہے کہ میں نے بہتر سے بہتر کام کرنا ہے۔ یہ ساری کی پوائنٹس ہیں، آپ کے پاس کچھ آپ کوئی بھی نہیں لکھ رہا، چلے کوئی بات نہیں، یاد رکھیے گا، یاد رہے گا آپ کو، سارا کچھ یاد رہ جائے گا۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس رمضان میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ گول ہے کہ آپ پتہ ہے، جو اگر کوئی انسان اگر گول سیٹ نہیں کرتا نا، وہ گول گول گھومتا رہتا ہے۔
تو گول سیٹ کرنا ہے کہ میرا گول کیا ہے. میرا گول یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ دوستی کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ دعا کون سی مانگنی ہوگی آپ نے؟ اپنے لیے حکمت کی دعا مانگنی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حکمت سے مانگی ہوئی دعائیں جو ہے نا وہی جو ہے نا بہترین دعائیں ہوتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا اسے حکمت عطا کر دیتے ہیں, اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. تو کیا میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ میں دعائیں مانگوں, اور امید رکھ کر جو ہے نا دعائیں مانگنی ہے کہ میری دعائیں جو ہے نا وہ قبول ہو جائیں گی. اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے, اکڑ اکڑ کر نہیں چلنا, والدین کا شکر گزار رہنا ہے, محسن بننا ہے. جہاں جہاں قرآن میں محسن کی آیتیں آئے نا, آپ لوگ پڑھیں گے نا قرآن, جہاں جہاں قرآن میں محسن کی آیتیں آتی ہیں ان پر غور و فکر کرنا ہے کہ محسن کون ہوتا ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ ہاں, یہ نہ سوچے کہ نہیں اس نے نہیں کیا میں نے بھی نہیں کرنا, یہی نہیں کرنا, یہ تو پھر عدلے کا بدلہ ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ محسن ہے, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محسن کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہاں بالکل. دوسرا کیا کرنا ہے آپ نے؟ جب دورہ قرآن آپ لوگ سنیں گے تو حق کی بات غور سے سننی ہے, اس پر عمل کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اچھی قسمت کے لیے صبر کو اپنے لیے لازم کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اچھی قسمت ہو جائے. برائیوں کو نیکیوں سے دور کرنا ہے, سوتے وقت بستر جھاڑنا ہے, دعا پڑھنی ہے اور موت کو یاد کر کے سونا ہے. اللہ کے وعدے جتنے بھی قرآن میں ہم سنیں گے نا, اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھ کر اپنے اعمال درست کرنے ہیں. ہر چیز کے خزانے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, ہم سب کو پتہ ہے نا سارے خزانے. اس لیے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے نا شہر مبارک بھی ہے, مبارک مہینہ کہتے ہیں نا, مبارک مہینہ بھی ہے. تو مبارک کیا ہوتا ہے؟ مبارک کی ایک ڈیفینیشن ہے, میں آپ کو بتاؤں. عربی لغت میں مبارک کا کیا مطلب ہے؟ کثرت الخیر بعد البلا. کثرت الخیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ کثرت, خیر کی کثرت, بھلائی کی کثرت. بعد البلا, بلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں نہیں, یہ وہ بلا نہیں, عربی میں بلا کہتے ہیں آزمائش کو. خیر کی کثرت ہوگی آزمائشوں کے بعد. جب انسان کہتا ہے نا اللہ یہ بھی آزمائش میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی, یہ بھی آزمائش میری قسمت میں لکھی ہوئی, صبر کرنا ہے نا, یہ بھی آزمائش. تو آزمائش جب آ جاتی ہے نا اس پر کرنا ہے صبر, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی ساری آزمائشیں, اب میرے لیے جو تو نے وعدہ کیا خیر کا کثرت الخیر وہ میرے لیے نازل کر. ٹھیک ہے, وہ دعا کرنی ہے. چلے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, دعا کر لیتے ہیں. اب بالکل سب خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, عدد خلقہ و رضا نفسی و مداد کلماتہ و زینت عرشی, سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا غفور رحیم یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام, یا ذو الجلال والاکرام, یا سمیع بصیر, یا سمیع بصیر, یا سمیع بصیر, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ, اے اللہ, تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے, تمام شکر تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت دی اور ہمیں قرآن و حکمت کی تعلیم دی. اے ہمارے رب, تیرے لیے ہی تعریف ہے, تعریف ہی تعریف, تیرے لیے ہی شکر ہے, شکر ہی شکر. اے رب العزت, ہم سب یہاں تیرے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, ہم سب فقیر ہیں, بے شک تو غنی ہے, ہم سب کی پیشانیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں. اے ہمارے رب, ہم بہت گناہ گار ہیں, بہت خطا کار ہیں, بہت تجھ کو ناراض کرنے والے ہیں, مگر اے رب ہم سب جانتے ہیں کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرنے والا ہے. بہت تو غفور الرحیم ہے, تو ارحم الراحمین ہے. ہمارے گناہ تیری رحمت کے آگے بہت چھوٹے ہیں, ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف کر دے, ہم سب کو اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے, ہمارے گھر والوں کو سب پر اپنی رحمت کے خزانے برسا دے. اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ انتہائی رحمت بھرا مہینہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرنا, جنہوں نے اس مہینے میں تجھے راضی کر لیا اور تو اس سے راضی ہو گیا. اے ہمارے رب, ہمیں بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دے, ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے.
جس پر چل کر ہم تیری جنت تک پہنچ جائیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس رمضان میں ہمارے روزے خاص الخاص بنا دینا، ہمارے روزوں کو مکروہ ہونے سے بچانا۔ یا اللہ، جھوٹ، چغلی، غیبت، کینہ، حسد، غصہ، تکبر، دکھاوا، احسان، اللہ ان سب برائیوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب برائیوں سے محفوظ رکھنا۔ اللہ ہر مشکل مرحلے پر صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ روزے کو باطل کرنے والے کاموں سے بچانا۔ یا اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہمارا رمضان ایسا ہو کہ صرف بھوک پیاس کاٹی ہو اور حاصل کچھ بھی نہ ہو، اور لمبا لمبا قیام کیا اور حاصل کچھ بھی نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں شعوری مسلمان بنا دے، اس کے لیے ہمیں ذہنی اور عملی طور پر تیاری کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یہ رمضان ایسا آئے اور ایسی ہم اس کی تیاری کریں کہ ہمارے دل بدل جائیں، ہمارے عمل بدل جائیں، امت مسلمہ کا حال بدل جائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے کینے اور نفرتیں نکل جائیں، جھوٹ نکل جائیں، بد اخلاقیاں نکل جائیں۔ یا اللہ تعالیٰ نیکیوں میں دوڑے لگانے والا بنا دے، سابقون اولون میں شامل کر دے، اور اس کے لیے ہر طرح سے محنت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اندر سے بخیلی کو ختم کر دے، بھرپور صدقہ و خیرات کرنے والا اور مال خرچ کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق اچھے کر دے، صابر اور شاکر اور ذاکر بن جائیں۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں لیلۃ القدر آئے گی، ہمیں وہ راحت نصیب کرنا، یعنی کہ ہم اس رات کو پا لیں اور بھرپور عبادت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں۔ یا اللہ ہم اس رمضان کی ایک ایک گھڑی سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، ایک ایک لمحہ نیکیوں میں گزرے۔ جتنی بھی نیکیاں کریں اللہ وہ مقبول ہوں، ضائع و برباد ہونے والے عملوں سے محفوظ رکھنا۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کریں، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ ہمارے سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے قصوروں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما کہ تیرے حکم ماننے آسان ہو جائے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی فرمانبرداری کی طرف پھیر دے۔ ایسا نفس عطا کر دے جو تیرے فیصلے پر مطمئن رہے۔ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے، ہمارے اخلاص کی کمی کو دور کر دے، ہمارے اندر سے ہر میل کچیل کو دور کر دے، ہمارے نفسوں کو تزکیہ دے، ہمارے اخلاق کو بلند کر دے۔ اے اللہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا کر۔ یا اللہ آدم علیہ السلام جیسی توبہ نصیب فرما، یعقوب علیہ السلام جیسی گریہ زاری نصیب فرما، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی دوستی عطا فرما، حضرت داؤد علیہ السلام جیسا سجدہ شکر عطا کر۔ یا اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنا، ایثار کرنے والا بنا، اپنے سے ڈرنے والا بنا، اپنا فرما بردار بنا، اپنی جانب عاجزی کرنے والا، رجوع کرنے والا بنا، اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں شرک سے بچا، بدعت سے بچا، ہر حاسد کے حسد شر سے بچا، ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینہ دور فرما، ہمیں منافقت سے بچا، ہمارا ظاہر باطن ایک کر دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، اس میں اپنا نور بھر دے، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھر دے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی توفیق دے، آپ کے پیارے طریقے ہمیں سمجھ میں آئیں، ان کی سنتوں پر ہم عمل کریں۔ یا اللہ تعالیٰ جتنی بھی میری بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جائز دعائیں تجھے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، غلط کار ہیں، یا اللہ تعالیٰ سیاہ کار ہیں ہم سب۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کے رحم و کرم کی بھکاری ہیں، آپ کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ آپ تو رحمان ہیں، رحیم ہیں، آپ کے رحمان ہونے کے واسطے ہمارے تمام کام آسان کر دے، ہمیں استقامت دینا، ہم سب کے لیے آسانیاں دینا۔ جس اجر کا تو نے رمضان کے مہینے میں وعدہ کیا ہے، ہمیں وہ اجر سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں، ہمارا نام بھی سابقون اولون کی لسٹ میں آ جائے، ہم سب کا ذکر تو فرشتوں کی مجلس میں فخر سے کرے۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دینا اللہ۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل میں ہم سب نے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرما، جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے محروم رہ گئے وہ سب بھلائیاں عطا فرما۔ تمام آفتوں، بلاؤں، ناگہانی مصیبتوں، موذی بیماریوں، شیطان کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ایمان، صحت، بہترین معاون مددگار عطا فرما، تاکہ رمضان میں بہترین کوشش کر کے ساری رحمتیں اور سعادتیں سمیٹنے والے خوش نصیب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی اکساہٹوں چالوں سے بھی اس لیے محفوظ رکھ کے ہم محروم رہنے والے بدبختوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بری صحبت، ماحول، سستی، بے حسی و غفلت سے بھی بچانا، تاکہ ہم اس مہینے کی رحمتوں کو ترک کر کے لعنت کے حقدار نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم بھرپور برکتیں سمیٹنے والے بن جائیں، ہمارے دلوں کی ساری سیاہیاں دھو ڈال، جس طرح سے سفید کپڑا میل کچل سے صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفا دے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ جہاں جہاں ہیں، شفا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی مدد کر، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہماری منزل بھی وہی ہے اللہ تعالیٰ، ان سب کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دینا، قبروں کو اللہ تعالیٰ ہماری بھی اور سب کی جو محرومین ہیں ہمارے سارے، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو 70 گز لمبا کر دینا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں علیین میں رکھنا۔ یا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا، اللہ سب سے بڑھ کر تیرا دیدار نصیب کرنا۔ یا اللہ یہ رمضان ایسا آئے کہ ہمارے دل بدل جائیں، ہمارے اعمال بدل جائیں۔ یا اللہ تعالیٰ جو میری بہنیں مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ان سے بہتر عطا کرنا، اور اس پر راضی بھی کر دینا۔ چلے اپنی اپنی جو بھی دعائیں مانگ لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔